नाज़रीन इकराम, ये आज का हमारा 39वां यानी 39 दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। आज की इस मजलिस के अंदर कई सारी चीज़ों के ताल्लुक़ से हम लोग गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। मेन जो इस सिलसिले में दो खुसूसी गुफ्तगू आज के ताल्लुक़ से है। नंबर एक तो ये है फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से। हम सब जानते हैं कि इस वक्त इज़राइल जो शैतान की पैदावार है और जिसने गासिबाना तौर पर फ़लस्तीन और फ़लस्तीन का जो इलाक़ा है उसके ऊपर कब्ज़ा किया है, और मज़ीद कोशिशें ये हैं कि नक्शे से फ़लस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए। चुनांचे ज़ुल्म सितम और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया हुआ है, और रिपोर्ट और न्यूज़ के मुताबिक अगर माना जाए तब तक कि तकरीबन कल से तकरीबन 140 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। 140 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मियों की कोई तादाद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो बंदे शहीद हो रहे हैं, जो मुसलमान भाई हमारे शहीद हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब की हिफाजत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फ़रमाए। और जो ये ज़ालिमाना गासिबाना कब्ज़े की नापाक कोशिशें की जा रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को नेस्त नाबूद फ़रमाए और इनका अंजाम अल्लाह तबारक व तआला बुरे से बुरा फ़रमाए। बहरहाल इस सिलसिले में बताना ये है कि कई रोज़ से मुसलसल ये ज़ुल्म सितम का सिलसिला चालू है, और निहत्ते और मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जो ज़ुल्म सितम ढाया जा रहा है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और हम अलल ऐलान ये कहते हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों भाइयों के साथ में, उनके साथ में हैं। जिस तरीक़े से भी हमसे हो सकेगा हम इंशाअल्लाह उनकी मदद करेंगे, जानी एतबार से भी, माली एतबार से भी, और अगर कुछ और नहीं हो सका तो इंशाअल्लाह दुआओं से हम उनकी मदद करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में क़ुनूत नाज़िला फ़जर में पढ़ना शुरू की है, उन्हीं की वजह से कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाई हैं, उनके ऊपर जो ज़ुल्म सितम हो रहा है, तो कुफ़ार के नापाक अज़ाइम और उनके नापाक कोशिशों को नाकाम करने के लिए और उनके ज़ुल्म सितम और बर्बरियत से बचने के लिए फ़जर की नमाज़ में क़ुनूत नाज़िला बहुत सारे मसाजिद में शुरू कर दी गई है। जिन लोगों ने शुरू नहीं की है तो वो भी शुरू कर दें, और अपना इनफ़रादी तौर पर भी अपने उन मुसलमानों के भाइयों के उन भाइयों के हक़ में दुआए खैर करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत फ़रमाए। याद रखिए, अपने बच्चों को ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि फ़लस्तीन, क़िबला अव्वल, मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस ये हमारा हक़ है, ये हम मुसलमानों का हक़ है। उनको समझाया जाए, बताया जाए कि यही वो क़िबला है कि जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज़ाद कराया था, यही वो क़िबला है जिसको उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़ाद कराया था, ज़ालिमों के चुंगल से छुड़ाया था, और आज फिर वो लोग उसको अपने अंडर में लेने की कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि उसको गिराने तक की कोशिशें की जा रही हैं। हम उनको सलाम ही पेश कर सकते हैं, उनकी हिम्मतों की दादी दे सकते हैं कि वो लोग शहीद हो रहे हैं, मगर फिर भी वो उससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की बातें सुन कर के दुख हुआ, जिन्होंने अपने नाम के आगे आलिम का लेबल लगाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि शायद उनको ये आलिम वाला लफ्ज़ लगाना अपने सामने दुरुस्त नहीं है, जो यूँ कहते हैं कि फ़लस्तीनियों का मुज़ाहमत करना यानी इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ना, ये अपने आप को क्या खुदकुशी से ताबीर कर रहे हैं। बहुत सारे ये कह लीजिए, मैं तो ये कहूँगा कि बुज़दिल क़िस्म के जो लोग हैं वो यूँ कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत ज़्यादा है, इनके पास कुछ नहीं है। ये उनके मुकाबले में लड़ने के जो है लिए जा रहे हैं, तो गोया अपने आप को ये ख़ुदकुशी ये कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि अब वो फ़लस्तीन का वो हिस्सा उनको दे देना चाहिए, लड़ कर के कोई मतलब नहीं है, और इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए। कई तरह की बातें की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बुज़दिल लोग हैं। शायद कि अगर ये हुज़ूर के ज़माने में होते तो ग़ज़वा बदर पेश ही ना आता। ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमान थे और कुफ़ार की तादाद 1000 और उससे ज़ायद थी, और हर ज़माने में कुफ़ार की तादाद ज़्यादा रही है, लेकिन उसके बिलमुक़ाबिल अल्लाह ताला फ़रमाते हैं व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हमेशा मुसलमान भले ही कम हो, लेकिन अगर ईमान के साथ में अल्लाह तबारक व तआला की मदद पर यकीन रखते हुए अगर वो इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद उनके साथ में होगी और फ़तह भी उन्हीं के साथ में होगी। आज देखते हैं बड़े बड़े जो अपने आप को मुस्लिम ममालिक कहलाते हैं, लेकिन वो फ़लस्तीन के हक़ में बोलने को तैयार नहीं है, फ़लस्तीन के हक़ में बोलने को तैयार नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे हक़ में क्यों नहीं बोलते, मेरे हक़ में क्यों नहीं बोलते, ज़ुबान में आबले पड़ गए हैं क्या, ज़ुबान में आबले पड़ गए हैं क्या, मेरे हक़ में क्यों नहीं बोलते। अगर हम कुछ और नहीं कर सकते हैं इतनी दूर बैठ कर के, तो कम से कम अपना एहतिजाज तो दर्ज करा सकते हैं, उनके अगेंस्ट में मुज़ाहरे कर सकते हैं, एहतिजाज दर्ज करा सकते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज जो भी अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं, वो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो चाहे कोई और मीडिया हो, तो उसके ज़रिए से हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। इंशाअल्लाह वो जो है कहावत है कि
آواز خلق، لوگوں کی جو مخلوق کی آواز ہوتی ہے وہ نقار خدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ آج کا ہمارا لائیو سوال جواب پروگرام ہے۔ انشاءاللہ کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں تو میں آپ سب کے سوال کے جواب دوں گا۔ بس یہ 2-3 میری باتیں ہیں، انشاءاللہ میں ان کو مکمل کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ وہ سلسلہ شروع کریں گے، دینی سوال جواب کا جو ہمارا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الگ الگ طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ فلسطینی دفاع کر رہے ہیں اور اٹیک سامنے والا بندہ کر رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ فی الحال اٹیک کر رہا ہے اور فلسطینی دفاع کر رہے ہیں۔ یہاں لوگ اس کو الٹا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو یوں کہتے ہیں کہ مکی زندگی سے سبق لینا چاہیے، مصالحت کرنی چاہیے، ان کے حوالے کر دینا چاہیے، ان سے لڑنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بزدلانہ قدم ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کو لگام دیں۔ اگر ان کی ہمت نہیں بڑھا سکتے تو کم از کم ان کی ہمت نہ توڑیں۔ بہتر ہے کہ آپ کے لیے آپ خاموش رہیں۔ وہ ان کا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ لوگ نپٹ لیں گے۔ اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجیے، لیکن دل توڑنے کی کوشش نہ کریں، ان کو بزدل بنانے کی اور کم ہمتی کی اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں سے، شیاطین سے اور فتین سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے، عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم مسجد اقصیٰ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک سنہرے کلر کا گنبد نظر آتا ہے، سنہرے کلر کا گنبد نظر آتا ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ یہ ہے۔ یاد رکھیں مسجد اقصیٰ یہ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ اور وہ جو سنہرا گنبد ہے دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ جو سنہرا گنبد ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے قبۃ الصخرہ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قبۃ الصخرہ۔ جو مسجد اقصیٰ ہے، اصل جو مسجد ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جتنا جنات نے تعمیر کیا تھا، وہ سرمئی رنگ کی ہے، وہ ہلکے سے کالے رنگ کی ہے۔ میں دیکھیں آپ کو ایک فوٹو دکھا رہا ہوں جس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آ جائے گا۔ تو اس میں جو یہ جو سنہرے کلر کا جو گنبد ہے، یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں جو سنہرے کلر کا ہے پیچھے، یہاں اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر، تو جو سنہرے کلر کا ہے یہ قبۃ الصخرہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ اور یہ جو جس پہ لال سرکل جو لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ سرمئی کلر کا جو یہاں ہے، یہ اصل مسجد اقصیٰ ہے، یہ اصل مقصد جو ہے مسجد اقصیٰ ہے۔ لیکن ظالم لوگ کیا چاہتے ہیں، جب بھی ہم گوگل کرتے ہیں مسجد اقصیٰ بیت المقدس لکھتے ہیں تو یہ جو سنہرے والا جو حصہ ہے یہ ہمارے سامنے کھل کر کے آتا ہے۔ اس کے اندر یہودیوں کی یہ ناپاک سازش ہے، ظالموں کی یہ سازش ہے کہ مسجد اقصیٰ لوگوں کے سامنے بنا کر کے اس کو پیش کریں تاکہ کل کو اگر یہ مسجد گرا دی جائے، یہ سرمئی والی جو اصل مسجد ہے، اگر اس کو گرا بھی دیا جائے تو لوگ سمجھیں کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، محفوظ ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے اچھے طریقے سے، اس کو سمجھیے کہ اصل مسجد اقصیٰ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا تھا، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، وہ یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ ابھی آج ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں مسجد اقصیٰ کا اندرونی حصہ، نیچے کا حصہ جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کرتے تھے، تو اس ویڈیو کے اندر انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ دکھایا ہے کہ اندر کا، اس کے نیچے کا جو بیسمنٹ کا حصہ ہے کہ اصل مسجد اقصیٰ یہ تھی۔ بہرحال یہ قبۃ الصخرہ ہے یعنی سنہرے کلر کا، اور یہ مسجد اقصیٰ ہے سرمئی کلر کی یعنی تقریباً کالے سے کلر کی ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ یاد رکھیے سنہرے کلر کا یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، بلکہ اصل ایکچوئل مسجد اقصیٰ یہ ہے جس کو گرانے کی تعمیر جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب رہ گئی بات ہے کہ سنہرا جو گنبد ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 6 صدی عیسوی میں، یعنی 6 صدی جو ہے ہجری، 6 صدی ہجری کے اندر اس کو ایک مسلم حکمران تھا، اس نے یہ گنبد تعمیر کرایا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ اس سنہرے جو یہ قبۃ الصخرہ جو ہے، سنہری جو یہ جو گنبد ہے، اس کے اندر وہ پتھر ہے، اس کے اندر وہ پتھر ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو یہاں پر جو براق تھا، براق جو سواری تھی، گھوڑا جو تھا آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو اس پتھر میں باندھا تھا، تو یہاں وہ پتھر ہے۔ تو اس خلیفہ نے 6 جو ہے صدی ہجری کے اندر میں وہاں پر اس کے اوپر یہ سنہرا گنبد بنا دیا تھا اس کی وجہ سے۔ تو اصل میں اس میں وہ پتھر ہے جس پہ براق کو باندھا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہاں پر یہ سنہرا گنبد بنا دیا گیا ہے، جسے اکثر لوگ مسلمان ناواقفیت کی بنیاد پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ وہی سنہرے کلر کا حصہ ہے جس کو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا۔ باقی بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب ایک بہت بڑا ایریا ہے یہ، تمام کا تمام بیت المقدس کے ایریا میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے انہوں نے ایک جو ہے لال کلر کا وہ لگایا ہوا ہے، دائرہ لگایا ہوا ہے، اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ لال کلر کا جتنا دائرہ لگایا ہوا ہے، اس میں قبۃ الصخرہ بھی آ گیا ہے، اس میں بیت المقدس بھی آ گئی ہے، اور اس کے آس پاس کا اور کئی سارا علاقہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ تمام بھی
جس کو کہا گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 15ویں پارے کے اندر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف میں ہم نے برکت عطا فرمائی ہے، جس کے اطراف میں ہم نے برکت عطا فرمائی ہے، تو یہ پورا ریڑ والا وہ حصہ ہے کہ جو انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ یہاں پر پرانے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء ہیں، تو ان کے گھر مکانات وغیرہ جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے فرمایا یہ جو اتنا حصہ ہے ریڈ والا جو میں نے بھی آپ کو دکھایا کہ اس کے اطراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ پورا حصہ بھی کیا ہے، جو ہے مسجد اقصیٰ کا حصہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل جو مسجد اقصیٰ ہے وہ سرمئی کلر کی ہے جو بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، تو اس لیے لوگ جو سنہرے اس کو جو سمجھتے ہیں تو وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے بلکہ وہ قبۃ الصخرہ ہے۔ اور جو یہودی جو گرانا چاہتے ہیں وہ اس سنہرے والے کو گرانا نہیں چاہتے ہیں، چونکہ ان کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اصل جو سرمئی کلر کی جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناپاک عزائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسمار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم میں فرمائے۔ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے انشاءاللہ ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو سکھائیں کہ اسرائیل کا قیام جو ہے نا وہ جگہ خرید کر نہیں ہوا ہے، بلکہ ہتھیا کر کے ظالمانہ غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور زبردستی۔ آج تک بھی دنیا میں اکثر ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ زبردست ایک حکومت بنائی گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ فی الحال ان کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، دماغ ہے، تو اس لیے بہت سارے ممالک کو ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم ممالک کہلاتے ہیں، مسلم حکمران ہیں، ان کی بھی ان کے سامنے بولتی بند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہتھیار دوسری بہت ساری چیزیں ہو گئی، وہ سب کس کے؟ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ وہ جیسے چلانا چاہتے ہیں ویسے چلتا ہے، جیسے وہ امداد دیتے ہیں ویسے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ ان کے سامنے بولتے نہیں ہیں، چپ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ظالم کو زوال ہے، ظالم کو کیا ہے؟ زوال ہے۔ ظلم کی ٹہنی صدا پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ تو انشاءاللہ ظلم کا ایک دن خاتمہ ہوگا۔ ہم اپنے فلسطینی مسلمان جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں، اور جیسے بھی ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی اچھا، آج عید کا تیسرا دن ہے، اور جو عید کے تعلق سے دوسرا دن یوم سسرال جس کو کہا جاتا ہے، عید کا دوسرا دن یوم سسرال کہا جاتا ہے، یعنی جو شادی شدہ افراد ہیں تو وہ اپنے سسرال جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں وغیرہ کو لے کر کے۔ تو ایک بھائی کا سوال تھا کہ جی کیا یہ جانا ضروری ہے؟ کیا سسرال جانا ضروری ہے اگر کوئی نہ جائے تو؟ کیونکہ کچھ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ آپ سسرال کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یوم سسرال منانا اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، آپ کی مرضی کے اوپر، آپ جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں، نہ جانا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں وہ غلط ہے، شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ لوگ کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے بھلا اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ بھئی دوسرے دن آپ جائیں نہ جائیں، بہرحال آپ کی مرضی ہے، کوئی جانا چاہے تو اچھی بات ہے، نہ جانا چاہے تو اس کو تان و تشنیع کرنے کا یا الزام دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عبد الرحمن الخبیر قاسمی بستوی، تو ان کا ایک میسیج تھا یوم سسرال کے تعلق سے، اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹ بتائے تھے کہ جب بندہ سسرال جائے تو کچھ باتوں کا خیال رکھے، جیسے کچھ پھل فروٹ لے کر کے سسرال میں چلا جائے کہ سالوں کے بعد جا رہا ہے تو پھل فروٹ لے کر کے چلا جائے، ایسے ہی بیوی کو کچھ ایڈوانس میں پیسے دے دے، اور عیدی بھی بچوں کی بیوی کو ہی دے دے، اس کے ہاتھ میں تھما دے کہ یہ تم اپنے حساب سے تقسیم کر دینا، عیدی دیں تو سب کے بچوں کو برابر دیں، ایسا نہ ہو کسی کو کم دے دی کسی کو زیادہ دے دی، نہیں تو پھر عورتوں کے دلوں میں فرق آ جاتا ہے اور دوسرے کے دلوں میں فرق آ جاتا ہے۔ ایسے ہی سسرال جانے کے بعد ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں، یہ نہیں گھر میں سارے کہیں اچھل کود جو ہے کرتے پھر رہے ہیں۔ ایسے ہی گھر کی جو مستورات ہیں ان سے پردہ کریں، اور ہر ایک کے ساتھ گپے شپے لڑانے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے جب دسترخوان پہ بیٹھیں تو آداب سے اطمینان کے ساتھ میں بیٹھیں، اطمینان سے کہیں، ایسے نہیں بھکڑوں کی طرح کبھی یہاں ہاتھ مار رہے کبھی وہاں ہاتھ مار رہے، بہت زیادہ کھا لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب شام میں ملنا ملانا ہو جائے 2-4 گھنٹے کا، تو شام میں واپس اپنے گھر آ جائیں، بیوی کو مائکے نہ چھوڑیں، 2-4 دن کے بعد جب آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کئی ساری ٹپس تھی بہرحال وہ۔ تو یوم سسرال دوسرا دن عید کا دن مناتے ہیں، تو بہرحال شرعی اعتبار سے تو کوئی ضروری نہیں ہے، جو جانا چاہے تو جا سکتا ہے، نہ جانا چاہے تو کوئی مرضی نہیں ہے، یا کوئی لازمی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بھائی کا سوال تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ میں انشاءاللہ بعد میں لیتا ہوں۔ جی جیسا کہ آپ نے ہیڈنگ میں پڑھا ہوگا مولانا طارق جمیل کے کچھ غلط بیانیاں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ پہلے ہم لوگ جو کچھ بھائیوں نے ہمارے سوالات کیے ہیں ان کو میں لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہیں بابو لال پٹھان، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم جو دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کفر و گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اس میں ہر طرح کا کفر و گناہ آتے ہیں یا نہیں؟ جی جو بھی آپ گناہ مانگیں گے، صغیرہ کبیرہ، جانے انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ، اگر آپ اس طرح کے الفاظ بول دیں گے تو سارے گناہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ پاپا پٹیل، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک بھائی کا سوال ہے کیا رمضان کے بعد بھی وطر کی نماز کی جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، رمضان کے بعد نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وطر جماعت سے پڑھنا یہ صرف اور صرف رمضان کا خاصہ ہے، رمضان کے بعد نہیں ہے، رمضان کے بعد سب کے سب اپنا اکیلے اکیلے پڑھیں گے۔
جی پاپا پٹیل کا سوال ہے، اگر کسی کا شوہر بیوی کے صحیح رہنے پر بھی اس کے ساتھ نہ دے اور بیوی خود کو اکیلا محسوس کرے، تب بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو بہتر تو یہ ہے صبر کرے، اور جس طریقے سے شوہر راضی ہو وہ طریقے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ شوہر کا دل راضی ہو جائے، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ بہت ساری دفعہ جو ہے نا عورتوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں پیش آ جاتی ہیں کہ مرد کا دل اس سے ملتا نہیں ہے، مرد کے دل اس سے ملتا نہیں ہے، ملاپ ہوتا نہیں ہے، تو بہت ساری باتیں عورتوں کی طرف سے ایسی پیش آ جاتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو، عورت جو ہے وہ بناؤ سنگار کرے، خوشبو لگائے، عطر لگائے، مطلب ہر وہ ممکن جو ہے طریقہ کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے شوہر کا دل اس کے اوپر آ جائے۔ تو اس طرح کے فارمولے اپنانے کی کوشش کرے۔ امید ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسی بات رہی ہوگی کہ جس سے شوہر کا دل اس کی طرف نہیں ہے، اگر وہ اس چیز کو دور کر لے گی سمجھ کر کے تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ عبد الواحد پٹیل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سلام پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سلام پڑھ لیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شاہد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کافر کس کو کہتے ہیں؟ غیر مسلم کو کافر کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔ جی سورہ کافرون کی تفصیل میں نے یہ عرض کیا تھا، کافر کہتے ہیں جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اسے کافر کہتے ہیں۔ کافر کا مطلب ہے نہ ماننے والا، نافرمانی کرنے والا۔ اور چونکہ جو غیر لوگ ہیں وہ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، وہ چاہے جین ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جو اللہ کو نہیں مانتے اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کو کافر کہنے سے پریشانی ہوتی ہے، کوئی کافر ایسا ہے کہ جس کو کافر کہنے سے پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس کو کافر نہ کہا جائے، یہ بہتر ہے، کیونکہ پھر بدلے میں وہ بھی آپ کو کچھ الٹا لفظ کہے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کافر نہ کہیں۔ لیکن اظہار حقیقت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہو، جہاں اس طرح کسی اور طرح کا آپس میں تناؤ یا الجھاؤ وغیرہ ہو سکتا ہو، تو پھر وہ یہ لفظ کہنے سے بچنا چاہیے۔ رضوانہ کوثر کا سوال، اگر کفریہ کلمات منہ سے نکل جائیں تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کفریہ کلمات اگر منہ سے نکل جائیں تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بہتر ہے کہ تجدید ایمان کر لیا جائے، بہتر ہے کہ تجدید نکاح بھی کر لیا جائے، اور شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کر لیا جائے، تجدید ایمان بھی کر لیا جائے، تاکہ ہر قسم کے آدمی کو جو نہیں تو پھر بار بار وساوس آتے رہیں گے نا، وسوسے آتے رہیں گے دل میں، ایسا بول دیا تھا، ویسا بول دیا تھا، تو اس سے بہتر ہے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیا جائے۔ رضوانہ کوثر، جی اگر کبھی نکاح سے پہلے کفریہ کلمات منہ سے نکل گئے ہوں اور یاد نہ رہا ہو، بعد میں نکاح ہو تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہر بندہ کم از کم دن میں ہی صحیح ایک آدھ بار تو کلمہ کہہ لیتا ہے۔ اگر کسی کے زبان سے کفریہ کلمات نکل گئے تھے لیکن پھر اس نے بھلے ہی نادانی میں صحیح اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، ایسا تو ہوگا نہیں کہ کسی بندے نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اگر کبھی اس نے غلطی سے، ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان سے جو ہے شان یہی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، تو اس نے کلمہ پڑھا ہوگا تو وہ ایمان کے اندر بھی داخل ہو گیا ہوگا، تو جیسے کفریہ کلمات نکلے تھے ایسے ہی وہ اسلام کے اندر بھی داخل ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا اس طرح کے وسوسوں میں نہ پڑیں، اس طرح کے وسوسے آدمی کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، تو شریعت جو ہے وسوسوں پہ نہیں چلتی ہے، یقینی بات پہ، اگر یقینی ہے تو ٹھیک ہے، یقینی نہیں ہے تو پھر اس طرح کے وسوسے چھوڑ دیں، شیطان پریشان کرتا ہے اس طرح کے وسوسے ڈال کر کے۔ علی شاہ شیخ کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ گھر پر نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے اس کی بھابھی یا دیورانی وغیرہ اقتدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں اقتدا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ امام کیا کرے؟ نیت کرے۔ مرد جو امام ہے وہ عورتوں کی امامت کی نیت کرے اور ان کے پیچھے ہو، بالکل پیچھے ہو، یعنی برابر میں تو کھڑی نہیں ہوں گی، تو پیچھے کھڑی ہوں گی، اور امام نیت کر لیتا ہے تو گھر کی جو مستورات ہیں وہ ان کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا رضوانہ کوثر، شادی کے کئی سال کے بعد کفریہ کلمات والا مسئلہ پتہ چلا ہو تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بھائی میں نے عرض کیا ہے اگر اس طرح کی بات ہے تو دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، دوبارہ نکاح کر لیں، اور کیا کریں گے ابھی؟ معروف مہو، السلام علیکم حضرت جی وعلیکم السلام۔ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں نماز عصر کا کیا کہہ رہے ہیں ایک اول ٹائم کیا ہے اور بہترین ٹائم کیا ہے؟ انڈیا کشمیر سے۔ جی بھائی جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو فوراً پڑھ لیجئے، اول وقت تو یہی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد، مطلب جو ہے 5 10 15 20 منٹ گزرنے کے بعد میں آپ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے تو عصر کی اذان ہو جاتی ہے اور اس کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے چونکہ عصر مغرب میں بہت کم وقت ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے، تو اس لیے جتنی جلدی پڑھ لیا جائے اتنا بہتر ہے۔ ملا محبوب کہہ رہے ہیں جادو سے کئی بچے کیا کریں، جادو سے کیسے بچیں، کیسے پتہ چلے ہم کو؟ جی دیکھیں جادو کا مطلب اس سے بچنے کا طریقہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہ انشاءاللہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے رہیے، پانی پر پڑھ کر کے دم کر کے ان کو پیتے رہیے، انشاءاللہ ان کی برکت سے اگر جادو کا اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ رہ گئی بات یہ کہ پتہ کیسے چلے گا، تو طبیعت میں سستی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آدمی الٹے سیدھے الفاظ بول رہا ہے، الٹے سیدھی حرکتیں کر رہا ہے جو نارمل آدمی نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ کھانے کا کھانا،
بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے. تو اس طرح کے کچھ علامتی سمٹمس ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید کسی عصب کا اثرات ہے, تو ان کا ہم علاج ایسے کر سکتے ہیں. جی کیا کہنے بابو لال پٹھان, کسی نے کفر و گناہ ہو جائے تو اس کی معافی مانگنے بنا کلمہ پڑھ لیا تو کیا پھر بھی وہ کافر رہیں گا؟ دیکھیں, اگر کسی نے کلمہ کفر کہا تھا تو پھر تو کلمہ پڑھنا ضروری ہے. کلمہ پڑھنا ضروری ہے. جب تک کہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو ایمان معتبر نہیں ہوگا, بھلے کتنے بھی معافی مانگتا رہے. تو کفریہ کلمہ زبان سے نکل گیا تھا تو کلمہ پڑھے پھر معافی مانگے, ٹھیک ہے, کیونکہ کافر کا معافی مانگنا معتبر نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے بعد میں, ٹھیک ہے. تو ایمان لائے اور ساتھ ساتھ میں توبہ بھی کرتا رہے. کلو بھائی کہہ رہے ہیں ابھی جو حالات, ان حالات کی وجہ سے کیا ویڈیو کال کے ذریعے نکاح پڑھایا جا سکتا ہے؟ ویڈیو کال پہ نکاح تو نہیں ہو سکتا. اس کی بس ایک ہی شکل ہے کہ کسی کو وکیل بنا دیا جائے. جہاں مجلس نکاح منعقد ہوگی تو وہاں دلہا دلہن اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دیں, تو بس وہی وکالت والی ایک شکل ہے, اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. ابو بکر نماز عشاء کا اول ٹائم کیا ہے؟ اچھا جی, بس آپ اول ٹائم ہی پوچھتے رہیں گے. جی جیسے مغرب کا وقت ختم ہوگا تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. آج کل تو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں, فون میں ایسی ایپس ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اول ٹائم معلوم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ وہ ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اور کون سے ایپس ڈاؤن لوڈ کریں تو کشکول اردو ایک بہت بہترین ایپ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں, بہت ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ آپ کو معلوم پڑ جائیں گی. محمد کلیم خان کہہ رہے ہیں مکہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگی؟ جب پوری دنیا کی ان کے پیچھے نماز ہو رہی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہوگی؟ عجیب سوال ہے. کیا اللہ نے کسی کافر کو اپنے گھر میں کھڑا کیا ہوا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کیا اللہ نے کسی کافر کو اپنے گھر میں کھڑا کیا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے اپنے گھر میں کسی گستاخ کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ تعجب کی بات ہے, پوری دنیا ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہوگی؟ تو امام جو حرمین والے جو ہیں وہ بھی اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہیں, لہٰذا ان کے پیچھے نماز پڑھنا بلا شبہ جائز ہے, بلکہ وہاں جا کر کے انہی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص محروم ہے, بدقسمت ہے کہ جو وہاں پہنچے اور اس کو پھر بھی امام حرم کے پیچھے نماز نصیب نہ ہو. جس کا دل میلا ہے, کالا ہے, کہ وہاں جا کر کے بھی امام حرم کے تعلق سے اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے, تو سوال یہ ہے کہ آخر اس کا دل پاک کب ہوگا؟ حرم میں جا کر کے بھی جس کا دل نفرت سے پاک نہ ہو سکا تو پھر اس کا دل کہاں جا کر کے پاک ہوگا؟ اس لیے اللہ کے بندو تھوڑا سمجھیں, تھوڑا عقل سے بھی کام لیں. اتنی بڑی جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے, تو کیا اللہ کسی کافر کو اپنے گھر میں کھڑا کرے گا؟ سوچنے والی بات ہی نہیں ہے. اللہ یوں حالات بدل دے گا, ٹھیک ہے. پھر تو ہمارا ایمان اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ جب اللہ سے اپنا گھر نہیں سنبھل رہا ہے تو باقی مسلمانوں کی مدد کیا ہوگی؟ یہ تو ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے. ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے کہ جس اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت نہیں ہو رہی, وہاں گستاخ کھڑا ہے, وہاں کافر کھڑا ہے, تو وہ ہماری مدد کیا کرے گا؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے, اس کو اپنے دلوں سے دماغ سے نکال دیجئے. یاد رکھیے جو ائمہ حرمین ہیں ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے, لہٰذا وہاں جانے والے حضرات انہی کے پیچھے نماز پڑھیں. میں اس کو محروم اور بدقسمت سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کر کے بھی جو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے. کیا تراویح کی نماز پہلے فرض تھی؟ ایک شخص نے کہا تراویح کی نماز فرض نہیں تھی بھائی. تراویح کی نماز فرض نہیں تھی بلکہ سنت ہی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھائی, چوتھے دن نہیں پڑھائی, اور اپنا یہ خدشہ ظاہر کیا حضور نے کہ اگر میں آج بھی یہ نماز پڑھاتا تو شاید یہ نماز تمہارے پر فرض نہ ہو جاتی, اس لیے میں نے چوتھے دن نماز نہیں پڑھائی ہے. تو یہ خدشہ تو آپ نے ظاہر کیا تھا, لیکن تراویح کی نماز فرض نہیں تھی. ہاں تہجد کے تعلق سے آتا ہے کہ تہجد کی نماز پہلے فرض تھی, پھر جب 5 وقت نمازیں فرض ہو گئی ہیں تو تہجد کی نماز سنت رہ گئی. تو تہجد کے تعلق سے آتا ہے. حسیب خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب, کیا رمضان میں اور غیر رمضان میں حلال جانور اور پرندوں کا شکار کرنا کیسا ہے؟ گناہ ہوگا کیا؟ جو پرندے کھائے جاتے ہیں اور ان کو کھانا ہی مقصد ہے تو ان کو شکار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن بس ایسے ہی شوقیہ شکار کرنا تو پھر یہ جانور کو تکلیف دینا ہے. تو شوقیہ شکار کی اجازت نہیں ہے, شوقیہ شکار کرنا درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کو کھانا ہے, واقعی کبوتر ہے اور دوسرے جانور ہو گئے جن کو کھایا جاتا ہے, تو آپ اس لیے شکار کر رہے ہیں کہ ان کو کھایا جائے, تب ٹھیک ہے کھائیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں تو فائدہ اٹھائیے. لیکن جو بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا, اس کو گولی مار دی, اس کو گولی مار دی, مطلب جانوروں کا بس شکار کرتے پھر رہے ہیں, کھانا نہیں ہے, بس نشانہ بازی اور بندوق بازی کرتے پھر رہے ہیں, تو پھر یہ عمل مناسب نہیں ہے. معروف مہو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا مرا ہوا بچہ او کو قبری ساتان کے آنا دے رہا. بھائی تھوڑا ایسا لکھ دیا کرو معروف ہو. آپ نے اگر کسی بھائی کو سمجھ میں آیا تو مجھے بتا دیں انہوں نے کیا لکھا ہے, مجھے تو سمجھ میں آیا نہیں ہے, تو صاف صاف لکھ دیا کریں یار کیا لکھ رہے ہیں. کلو بھائی کہہ رہے ہیں اس وقت فجر کا بہتر وقت احناف کے نزدیک کون سا ہے یا کتنے بجے ہے؟ کلو بھائی جی تقریباً سورج نکلنے سے پونا گھنٹہ پہلے بہترین وقت ہے. پونا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے بہترین وقت ہے, چونکہ اس وقت ہلکی ہلکی صبح بھی نمودار ہونے لگتی ہے, اور اتنا وقت ہوتا ہے کہ اگر نماز کسی اعتبار سے فاسد ہو جائے تو دوبارہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, چونکہ عموماً 10 منٹ میں فجر کی نماز ہو جاتی ہے.
تو اس لیے احتیاطاً آدھا گھنٹہ پہلے اکثر جگہوں پر فجر کی نماز رکھتے ہیں، تاکہ یہ چونکہ حضور نے فرمایا کہ اسفار میں فجر جو ہے نا اس کو اسفار میں پڑھا جائے، اور اسفار کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ہلکی ہلکی روشنی ظاہر ہونے لگے، ہلکی ہلکی چیزیں دکھائی دینے لگے تو اس کو اسفار کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو فجر کی نماز آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لیا کیجیے، یہ بہترین وقت ہے۔ محمد کلیم خان کہہ رہے ہیں شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے یا پھر پورے مہینے میں روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے آج ہی ویڈیو شیئر کی ہے، اور اپنے ٹائم لائن میں گائیڈ لائن میں جو کمیونٹی لائن ہے تو اس میں کمیونٹی میں بھی میں نے اس کو پیسٹ کیا ہے، وہاں آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو پورے مہینے میں کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیے، محمد کلیم کہہ رہے ہیں صدقہ فطر واجب ہونے کی شرائط بتائیے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ صدقہ فطر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو صدقہ فطر میں شامل کیا جائے گا مگر زکوٰۃ میں نہیں، جیسے ٹی وی ہے، ٹی وی استعمال کی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بھی صدقہ فطر کی رقم میں کاؤنٹ کیا جائے گا، اور دیکھا جائے گا اگر اس کی رقم اتنی ہے، جیسے لاکھ کے آج لوگوں کے گھروں میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں، تو اگر کسی گھر میں لاکھ روپے کا ٹی وی ہے تو ایسے بندے کے اوپر بھی صدقہ فطر لازم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اپنے جو استعمال کی 3 جوڑی ہیں، 3 جوڑی سے زائد جو کپڑے ہوں گے ان کی بھی قیمت دیکھی جائے گی۔ جو برتن ہمارے استعمال میں نہیں آتے ہیں تو ان کو بھی دیکھا جائے گا، اگر ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر ایسے بندے کے اوپر بھی کیا صدقہ فطر لازم ہوگا، جبکہ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی میرے مدلل بیان ہے، بہت سارے مسائل ہیں تو ان کو دیکھ لیا کیجیے گا۔ حسیب خان جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی۔ شوال کے روزے کی فضیلت بتائیے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد 6 روزے رکھے، شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لگتا ہے آپ بیانات دیکھتے نہیں ہیں، میرے بیانات دیکھ لیا کیجیے گا بھائی، ان پہ میں بات چیت کر چکا ہوں سب پہ تفصیلی۔ بس میں بیان ماشاءاللہ مفتی صاحب، جی شکریہ جزاک اللہ۔ محمد کلیم خان کیا کریں نماز میں کتنی آواز سے قرات کرنا چاہیے؟ اگر اکیلا ہے تو اتنی آواز سے قرات کرے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور اپنے آپ کو اپنی آواز سنائی دے جائے، دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور اپنے کو اپنی آواز سنائی دے جائے اتنی اعتبار سے، یا تو پھر کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ ہونٹ ہلنے چاہیے، ہونٹ حرکت کرنے چاہیے، ہونٹ جو ہے وہ حرکت کرنے چاہیے بس، ٹھیک ہے۔ ہونٹ خاموش ہے، دل میں قرات کر رہا ہے تو یہ قرات نہیں مانی جائے گی۔ اچھا فین آف مفتی معمور بدر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اگلے بھائی کا سوال کیا ہے؟ محمد نام اگر کسی پیپر یا اسکول بک پر لکھا ہو تو کیا وہ پیپر بک پھینک سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس طرح اس پر نام لکھا ہوا ہے تو لکھے ہوئے ہونے کی حالت میں پھینکنا درست نہیں ہے، اس کو پین سے مٹا دیا جائے، یا تو اس کو پھاڑ کر کے جو اتنا حصہ ہے اتنے حصے کو پھاڑ کر کے کسی اچھی جگہ دفن کر دینا چاہیے، یا تو پھر اس کو پین سے مٹا دینا چاہیے، پھر اس کے بعد اگر پھینکنا چاہیں تو پھینک دیجیے گا۔ ملا محبوب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب دماغ تیز کے لیے کیا کریں؟ ہمارے گھر والے کچھ بولتے ہیں یاد نہیں رہتا۔ جی اس طرح کا وظیفہ میں پہلے نقل کر چکا ہوں، سنقرئک فلا تنسا، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سنقرئک فلا تنسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دماغ تیز کرنے کا وظیفہ میں پہلے بتا چکا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ عدنان MKN آفیشل کیا کہہ رہے ہیں؟ السؤال هل يدفن الولد الصغير الذي يفوت قبل البلوغ؟ هل يدفن الولد؟ جی ہاں، بچے کو تو ظاہر سی بات ہے، جو بچہ زندہ پیدا ہوا تو اس کو تو جو ہے دفن کیا ہی جائے گا۔ هل يدفن الولد الصغير الذي يفوت قبل البلوغ؟ جی یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا میرے خیال سے، ظاہر سی بات ہے کہ بچہ اگر جو ابھی پیدا ہوا اور مر گیا تو اس کو بھی دفن ہی کیا جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے جو مر گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمان بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو دفن ہی کیا جائے گا نا۔ ہاں جو مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو بس گڑھا کھود کر کے ایسے ہی دبا دیا جائے گا، اس کے لیے شرعی قبر نہیں کھودی جائے گی۔ لیکن بچہ 1 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا، تو یہ بچے جتنے بھی اگر ان کی موت ہو جاتی ہے تو شرعی قبر کھود کر کے اس کے اعتبار سے ان کو دفن کیا جائے گا۔ جی ہاں جی بزم بیان کہہ رہے ہیں اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر حدیث، جی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، محمد کلیم خان کیا کریں؟ سری نماز کو جہری پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرنا واجب پڑے گا؟ جی ہاں، اگر 3 آیتوں کے بقدر اگر زور سے قرات کر دی ہے تو پھر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر نماز کے اندر منہ سے توبہ نکل جائے تو جی توبہ اگر نکل جاتا ہے تو توبہ یہ تو ایک اعتبار سے اردو کا لفظ ہو جاتا ہے، اگر عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن توبہ کا لفظ استعمال یہ عموماً ہمارے زبان سے نکلتا ہے نا، الفاظ بولتے ہوئے، جیسے اللہ میری توبہ، تو میرے خیال سے تو نماز فاسد ہو جانی چاہیے، میرے اپنے خیال سے، باقی انشاءاللہ بعد میں معلوم کیجیے گا، میں مزید دیکھ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ محمد کلیم خان کہہ رہے ہیں بھول کر التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا، قاعدہ اولیٰ میں
تو کیا سجدہ کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، چونکہ قاعدہ اولیٰ میں اتحیات ہی پڑھنی ہے، اتحیات سے پہلے کچھ اور پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ غلام محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند آ جائے، اس کو سامنے اس کو سامنے بلا کر دو دوست کی گواہی میں کہے میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور لڑکی بھی کہے میں تم سے نکاح کرتی ہوں، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہیں اور جو دو گواہ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، عقل مند ہیں، بالغ ہیں، ان کے سامنے اگر یہ ایجاب و قبول اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ بزم بیان کہہ رہے ہیں صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کانا کا صیام الدہر۔ جی ہاں، کانا کا صیام الدہر مطلب وہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ بزم بیان آپ ماشاءاللہ حدیث کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ دیتے جا رہے ہیں، شکریہ، میرے لیے آسانی ہو رہی ہے۔ جی محمد حافظ کہہ رہے ہیں جنازے کا ویڈیو بنا کر شیئر کرنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ویڈیو بنا کر کے شیئر کرنا درست نہیں ہے، چونکہ ویڈیو بھی فوٹو ہی کی ایک قسم ہے اور بلا شرعی ضرورت کے اس کو بھی علماء نے منع کیا ہے، تو اس لیے یہ عمل مناسب نہیں ہے، لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے۔ جی آفاق انصاری کہہ رہے ہیں کیا نماز کے دوران میں نبی کا خیال آ جائے تو کیا نماز ہوگی؟ نبی کا اگر میں سمجھ گیا آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں جناب، ٹھیک ہے، لیکن نبی کا نماز میں خیال آنا اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی۔ آپ جس مسئلے پہ جا رہے ہیں اس کا وجہ، اس کی ریزن کچھ اور ہے، بہتر ہوتا کہ پہلے آپ اس کا پس منظر سمجھ لیتے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ ہمارے دل کے اندر نیت ہوتی ہے کس کے واسطے؟ اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ تو اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد میں سب سے بڑی جو شخصیت ہے ہمارے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، سب سے بڑی جو ذات اقدس ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اگر کسی بندے کے دل میں خیال یہ آ جائے کہ یہ نماز میری اللہ کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے ہے، اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میری یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور کے لیے ہے تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ سمجھے نہیں ہیں صحیح سے مسئلہ، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ اعتراض اور یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے، یہ مختلف مسئلہ ہے، میں سمجھ گیا آپ کہاں جا کر کے ٹون مارنا چاہ رہے ہیں، کہاں جا کے آپ پن مارنا چاہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے۔ نہیں تو جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں تو وہاں محمد کا نام بھی آ رہا ہے، ذہن میں ہمارے وہ چیز بھی آتی ہے، تو نماز مطلقاً حضور کا نماز میں خیال آنا اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو بتایا نا ریزن کہ بھائی اگر کسی کے ذہن میں اس طریقے سے خیال آ جائے کہ میری نماز یہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور کے لیے ہے تو نماز فاسد ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ پہلے اچھے سے سمجھ لیا کیجئے۔ اچھا آگے چلیے، اور کیا ہے کیا ہاں ٹھیک ہے۔ معروف ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا مرے ہوئے بچے کو قبر کے پھر آپ نے چھوٹا ہی سوال کرتے ہیں، مکمل سوال نہیں کرتے، مرے ہوئے بچوں کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے پورا سوال لکھ لیجیے گا پھر کیجیے گا۔ جی عدنان MKN آفیشیل کریں هذا السؤال اخی معروف هل يدفن الولد الصغیر کیا بچے کو دفن کیا جائے گا؟ بھائی اگر دیکھو میں تو اس کو وہی سمجھ رہا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں کہ کیا چھوٹے بچے کو دفن کیا جائے گا، تو جواب نعم یدفن، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا مطلب کچھ اور ہے تو برائے کرم اگر آپ اردو ہندی یا انگلش جانتے ہیں تو تھوڑا اس میں اس کو ایکسپلین کر دیجئے تاکہ میں اچھے سے سمجھ جاؤں۔ تو بہرحال آپ کا سوال ہے هذا السؤال اخی معروف هل يدفن الولد الصغیر نعم یدفن، ٹھیک ہے، یہ تو اتنا جو میں سمجھاؤں اس کے حساب سے میں نے جواب دیا ہے، اور اگر آپ کا کچھ اور سوال ہے تو برائے کرم پوچھ لیجیے گا۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں سنت مؤکدہ کی نماز میں 2 رکعت کے بعد قید اولیٰ میں درود شریف پڑھ لیا ہو تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ شاہد آفریدی میواتی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اللہ کے نبی کی سب سے بہترین سیرت کی کتاب کون سی ہے جس میں اللہ کے نبی کی ہر ادا، ہر موقع کی واقعات و برائے مہربانی جس شمائل ترمذی کا مطالعہ کر لیجئے، ٹھیک ہے، شمائل ترمذی کا مطالعہ کر لیجئے جو جامع ترمذی کے اخیر میں جس کو شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، شمائل ترمذی کے بہت سارے علماء نے اس کے ترجمے بھی کیے ہیں تو کسی کا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مولانا الیاس گھمن صاحب کا بھی ایک ترجمہ کیا ہوا ہے فی شمائل ترمذی فی خصائل النبی، تو آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے، وہاں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ قیوم عبدل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا فون سے دعا سلام کر کے حقوق العباد کا حق ادا ہو جاتا ہے اگر رشتہ دار دور رہتے ہوں؟ جی دیکھیں حقوق العباد کا مطلب یہی ہے کہ بھئی حال چال خیر خیریت پوچھتے رہنا چاہیے، اگر نزدیک ہے تو ملنے جانا بھی چاہیے، اور اگر دور ہیں تو کوئی بات نہیں، فون پہ آپ سلام دعا کر لیں، ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، تو حقوق العباد ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں شاہد آفریدی مسئلہ، جی میں بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ معروف
دفن کر سکتے ہیں کیا؟ پھر آپ نے وہ سوال کیا ہے ایک بھائی معروف محو جی، پورا سوال ایک ساتھ لکھ لیجئے گا، کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی اور ہوں، تھوڑا ٹائم ہوں میں، تو اس لیے آپ پورا سوال پہلے لکھ لیجئے گا اطمینان سے، پھر اس کے بعد اس کو آپ پوچھیے گا۔ اچھا، اور کیا کریں مفتی صاحب؟ قیوم الدین، مفتی صاحب سفر میں پوری نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں جی، نہیں، پوری نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر بندہ سفر شرعی کے اندر، یعنی تقریباً 78 کلومیٹر، احتیاطاً 80 کلومیٹر دور کا اگر بندہ سفر کے ارادے سے نکلا ہے تو پھر اس کے لیے پوری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو قصری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لی تھی تو واپس اس کو قصر نماز پڑھنی پڑے گی، تو قصر ہی لازم ہے ایسے بندے کے ذمے۔ عارف ڈونگرے کہہ رہے ہیں ہیوی ڈپوزٹ مکان کرائے پر لے سکتے ہیں، اس کے لینے کی کیا شکل ہونا چاہیے؟ ہیوی ڈپوزٹ پر مکان، دیکھیے ہیوی ڈپوزٹ پر مکان لینا ایک کنڈیشنبل ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ جس کے اندر کرایہ بھرنے کی ہمت استطاعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کی سیلری ہے 10,000، ٹھیک ہے، 10,000 سیلری ہے اور 8,000 مکان کا کرایہ ہے، تو اب اگر ایسا بندہ مکان کا کرایہ 8,000 دے گا تو وہ کھائے گا کیا؟ تو جس کے اندر کرایہ بھرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ اپنے رہنے کے لیے ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اس کے لیے گنجائش دی ہے، لیکن جو کرایہ بھر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کرایہ وہ ہیوی ڈپوزٹ پر لینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایک شکل یہ اپناتے ہیں کہ ہیوی ڈپوزٹ پہ گھر لے لیتے ہیں پھر کسی اور کو کرایہ پر دے دیتے ہیں، یاد رکھیے یہ اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ نفع اٹھانا ہوا اس طریقے سے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ ہیوی ڈپوزٹ پہ لیا کسی اور کو کرایہ پر دے دیا، نہیں، اپنی مجبوری ہے، اپنی ضرورت ہے، میں نہیں جو ہے کرایہ بھر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہوگی، باقی اجازت نہیں ہے، تو کنڈیشنبل ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ محمد شعیب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے ایک دوست نے اپنی ماں کو زنا کرتے دیکھا اور غصے میں ان کو بہت مارا، اب اس کا کیا کفارہ ہو؟ اور اب وہ ماں کے بارے میں سوچ رہا۔ دیکھیے زنا جو ہے بہرحال وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اگر کسی نے ماں کو بہن کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، چونکہ ماں بہرحال ماں ہے چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، تو ان سے معافی مانگے۔ مارنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، احساس دلانا چاہیے، مانے تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو ان کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حال پہ چھوڑ دے، ان کے حق میں دعائے خیر کرتا رہے، تو ماں سے معافی مانگے جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ٹھیک ہے، اور ماں کو سمجھانے بجھانے سے کام کرنا چاہیے، ان کو احساس دلائے یہ گناہ کتنا بڑا ہے اور اس کے عذابات کیا ہیں، تو اس تعلق سے انشاءاللہ اس طریقے سے سمجھانے کی فکر کرے، امید ہے کہ انشاءاللہ دونوں راہ راست پر آ جائیں گے۔ جی محمد حافظ کہہ رہے کیا سری نماز میں تجوید ضروری ہے؟ جی، ورتل القرآن ترتیلا، یہ دونوں نمازوں کے لیے، سری کے لیے بھی اور جہری نمازوں کے لیے بھی۔ رضوانہ کوثر کہنا اگر کوئی شخص استغفر اللہ بولتا ہے، اس کے ذہن میں اس کا مطلب نہ ہو تو بھی کیا اللہ گناہ معاف کر دے گا؟ جی ہاں، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، چونکہ اس کے ذہن میں نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو جانتا ہے نا میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ بتائیے۔ بھائی سجدہ تلاوت کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے، لیکن آسان سا طریقہ ہے، سجدہ تلاوت جب کرنے کا ارادہ کرے تو آدمی اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلا جائے، سجدے کی تسبیح پڑھے، اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائے، بس سجدہ آپ کا ادا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اٹھانا، نیت باندھنا یہ سب ضروری نہیں ہے، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، سمپل سا طریقہ ہے، صرف آدمی کھڑا ہوا ہے، کھڑے کھڑے اللہ اکبر بولے گا اور سیدھا سجدے میں چلا جائے گا، سجدے کی تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جاتے ہوئے اللہ اکبر، اٹھتے ہوئے اللہ اکبر اور سجدے میں سجدے کی تسبیح، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر اور سجدے کرنے ہیں ساتھ میں 2 3 4 5 تو وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جتنے بھی کرنے ہیں بس اس طریقے سے کر لے، کوئی اس کا الگ سے کوئی اور خاص طریقہ نہیں ہے۔ آگے چلیے، تشہد میں السلام علیکہ کیوں کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے منقول ہے، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے تعلیم دی ہے کہ جب نماز میں بیٹھیں گے تو تشہد اس طریقے سے پڑھنا ہے، بات ختم، ٹھیک ہے، بات ختم، بس ہمیں کیوں کیسے کس اس کے پیچھے ہمیں رزن کی طرف جانا ہی نہیں ہے، حضور نے نماز کا ہم کو طریقہ یہی سکھلایا ہے، تو بس ہم کو یہی پڑھنا ہے۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں کوئی لاجک ہی ہو، ٹھیک ہے، ہر چیز میں کوئی لاجک ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا بھی چاہیے۔ غلام محمد کہہ رہے ہیں حاملہ عورت کون سا عمل کرے جس سے نیک صالح اولاد پیدا ہو؟ جی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا پڑھ لیں، رب هب لی، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، حمل کی حالت میں اس دعا کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ رضوانہ کوثر کہہ رہے ہیں آپ کو واٹس ایپ پر بہت میسج کرتے ہیں لیکن آپ جواب ہی نہیں دیتے۔ دیکھیے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے سوال کا جواب 5 5 دن کے بعد ملتا ہے، چونکہ میری جو مصروفیات ہیں
شاید آپ واقف نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہوگا میں ایسے خالی بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ جو لوگ مجھ سے واقف ہیں یا جو میرے قریب میں رہتے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے میری مصروفیات کتنی ہیں۔ تو مجھے جب موقع ملتا ہے میں سب سے پہلے وہ میسیج دیکھتا ہوں جو پرسنلی مجھے کسی نے کیے ہوں گے، پرسنلی میسیج سب سے پہلے دیکھتا ہوں، صرف اسی لیے کہ کسی نے سوال کیا ہوگا تو اس کا سب سے پہلے جواب دے دوں۔ لیکن کبھی کبھی اتنی فرصت ملتی ہی نہیں ہے کہ میں دیکھوں، کبھی کبھی 100 لوگوں کے میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مجھے فرصت نہیں ملتی، تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے سوال کا جواب نہ دیا ہو، لیکن میں دیتا ضرور ہوں، بھلے ہی 5 دن کے بعد۔ تو جب بھی میں دیکھتا ہوں تبھی جواب دے دیتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، چونکہ میرے پاس افتاء کی بھی خدمات ہیں، جو میرا جو آن لائن افتاء کا سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، بچوں کا جو پڑھانے کا سلسلہ ہے وہ بھی ہے، گھریلو ذمہ داریاں بھی ہے بہت ساری، اس کے علاوہ یوٹیوب کا جو سلسلہ چلا ہوا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ زندگی تیرے ماتھے پہ بھی پسینہ آ جائے، زندگی تیرے ماتھے پہ بھی پسینہ آ جائے، تو ایک دن جی کے تو دیکھ ہماری طرح۔ تو جو میری مصروفیات ہیں اگر آپ کے اوپر ڈال دی جائیں تو کان کھجانے کی بھی آپ کو فرصت نہ ملے۔ تو بہرحال میں دیتا ہوں سب کا، بھلے ہی 5 دن کے بعد دوں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ ابھی کے مجھے جواب مل جائے تو بھائی اگر میں فری رہوں گا تو دے دوں گا، اگر فری نہیں ہوں گا تو جب فری ہوں گا تب میں جواب دے دوں گا۔ اگر آپ کو جلدی چاہیے میری طرف سے نہ ملے تو کسی اور آپ عالم سے رابطہ رکھیں، ٹھیک ہے، کسی اور عالم سے بھی رابطہ رکھیں آپ انشاءاللہ۔ اگر میرے سے جواب نہیں ملا ہے تو فوراً ان سے پوچھ لیا کریں تاکہ ان سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بہرحال علیسا شے کریں، کسی بندے نے بڑا لون لیا ہوا ہے تو کیا اس بندے کے اپنے پاس کی سود کی رقم سے مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد اس لعنت سے نکل سکے؟ سود کی رقم دیکھیں، لون لیا ہوا ہے ایسے تو پھر وجے مالیہ کی بھی مدد کر دیجیے، اس نے تو 9,000 کروڑ کا گھوٹالہ کیا ہوا ہے، ہاں وجے مالیہ نے۔ تو جن لوگوں نے خود ہی حرام کاری کے اندر جو ملوث ہوئے ہیں تو ان کی مدد کرنا میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ حرام کاری کے اندر خود مبتلا ہوئے ہیں، بڑے بڑے لون لے لیے ہیں، عیش و آرام کی زندگی جینا چاہتے ہیں، 1-1 کروڑ کا گھر لے لیا ہے، لون لے لیے ہیں، 10-10 20-20 لاکھ کی گاڑیاں لے لی ہیں لون پہ، تو مزے تو خود کر رہے ہیں، مطلب عیش و آرام کی زندگی خود جو گزارنا چاہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں، ان سے زیادہ جو ضرورت مند ہے، جن کے یہاں کھانے پینے کے بھی مسئلے ہیں، سب سے پہلے جا کے ان کی مدد کریں۔ جس نے لون لیا ہے اس نے اس پہ لیا ہے نا اپنی ذمہ داری پہ، تو خود بھرے گا۔ اس کو لون لینے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، جب اس نے حرام کرنے سے پہلے نہیں سوچا ہے۔ بڑے بڑے لون کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میں ضرورت زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں کا لون لیا ہوا ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو بھائی اس سے پہلے جا کے اس کی مدد کریں کہ جس کے پاس کھانے پینے کی بھی نہیں ہے، اس نے لون لیا ہے بڑا، تو گھر لیا ہوگا یا دکان لی ہوگی یا گاڑی لی ہوگی، حالانکہ اگر وہ چاہتا چھوٹے موٹے گھر میں بھی گزارا ہو سکتا تھا، بنا گاڑی لیے رکشے سے اگر چلا جائے آدمی اس سے بھی گزارا ہو سکتا تھا۔ تو بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو ایسے تو پھر دنیا میں ایک سے ایک بڑا بندہ پڑا ہوا ہے جس نے جو ہے لون لیا ہوا ہے، تو اس لیے ایسے بندوں کی مدد کریں جن کے پاس ضروریات کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ اچھا جی، اور کیا ہے؟ محمد کلیم خان بھائی، خلیل خان، محمد خلیل خان، دوسروں کا بھی نمبر آنے دیں، ٹھیک ہے۔ کیا کسی ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے۔ کلو بھائی کہہ رہے ہیں جس ملک میں کسی چیز پر پابندی ہے، مثلا ہمارے ملک میں گائے کی قربانی پر پابندی ہے، تو اس کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے، شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، چونکہ یہ حلال جانور ہے تو اس کی قربانی تو کی جا سکتی ہے، قربانی تو کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کرنی نہیں چاہیے، بہتر ہے کہ نہ کریں، کیونکہ اگر پکڑے گئے تو آپ بھی جو ہے مصیبت کے اندر خواہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کوئی دوسرا بندہ بھی خواہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جس چیز پر پابندی ہو، کیونکہ اپنے آپ کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈالنا ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو حلال ہو ہر حلال پر آپ عمل کریں، تو ہر حلال پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بچانا اور محفوظ رکھنا، جہاں سے تہمت لگتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، تو وہ بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے جائز تو ہے لیکن بچنا بہتر ہے۔ آگے چلیے جی بھائی، کون ہیں؟ فہد سیفی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد خلیل خان بھائی، خلیل خان آپ اور سوال نہ کریں برائے کرم، اگر آپ کو اور سوال کرنا ہے نا تو پھر آپ سپر چیٹ کے ذریعے کیجیے گا، ٹھیک ہے، سپر چیٹ کے ذریعے آپ سوال کیجیے گا آگے، کیونکہ آپ کے چکر میں دوسرے لوگ یار ہو جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے سوال بھی ہیں، اہل حدیث کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار کہاں سے آپ یہ مطلب مختلف ٹاپک لے کے آپ کہاں سے بیٹھ گئے؟ اگر آپ کو اس طرح کے سوال کرنے ہیں تو آپ پرسنل میں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ سے زیادہ اور بھی دوسرے لوگ ہیں جن کے سوال ضروری ہیں۔ قیوم عبدل کہہ رہے ہیں نیند بہت آتی ہے اور بے چینی بہت رہتی ہے آج کل، اچانک ایسا لگتا ہے جیسے نظر لگ گئی، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی اگر نظر لگ گئی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ تو یہ دعا پانی پر پڑھ کر کے دم کر لیجیے گا، پی لیجیے گا، اور خود بھی اس کو پیتے رہیے گا 7 بار روزانہ، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پی لیجیے گا، اور اپنے اوپر بھی دم کرتے رہیے گا۔ اور ایک اور دعا ہے،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ دعا پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیجیے گا، پھونک مار لیجیے گا، انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کی برکت سے اگر آپ کے اوپر نظر ہوگی، بے چینی ہوگی، تو وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ حیات الصحابہ پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آفاق انصاری مفتی صاحب، کیا کسی مسلم شخص سے جھاڑ پھونک کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ جواب عنایت کریں۔ جی جو بندہ قرآن و حدیث کے طریقے سے جھاڑ پھونک کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے سے وہ علاج کرتا ہے، جادو اتارتا ہے یا بیماریوں کا علاج کرتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ عمل ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ عمل ثابت ہے، احادیث صحیحہ اس سلسلے کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ہر جگہ اس کی حدیثیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن جو الٹا سیدھا جھاڑ پھونک کرتا ہے، پتہ ہی نہیں کیا پڑتا ہے، انتر منتر جادو جنتر پتہ نہیں کیا کیا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، محمد خلیل خان، کیا شافعی کے نزدیک قرآن میں 15 سجدے ہیں؟ جی ہاں، ان کے یہاں ایک سجدہ زیادہ ہے۔ فاض سیفی کریں، اگر کوئی انسان ایسا کہے کہ قرآن کی بس 520 آیت نازل ہوئی ہیں، باقی سب لوگوں نے گھڑ لی ہیں، تو ایسے آدمی کا مشرک ہے؟ جی ہاں، اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ جو یوں کہتا ہے کہ صرف 520 آیتیں ہیں، حالانکہ قرآن کی آیتوں کی تعداد تو 6000 سے زیادہ ہیں، تو پورا کا پورا کلام جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، سارا کا سارا منزل من اللہ ہے۔ جو قرآن میں شک کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، پورا کا پورا قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کلو بھائی کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص مسلمان ہوا اور اس کا غلام کافر، تو اپنے کافر کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا بھائی، صدقہ فطر مسلمان کی طرف سے ہے۔ اسلامی احکام کا مکلف کون ہے؟ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ محمد ہارون تیاگی، بہت دنوں کے بعد ہوئے ہیں بھائی، کہاں تھے؟ مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، دعا کی درخواست ہے آپ سے، جی انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ خدا بخش کہہ رہے ہیں اگر کوئی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے، کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ جی ہاں، روزہ تو قبول ہوگا۔ دیکھیں روزہ الگ حکم ہے، نماز الگ حکم ہے، تو اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کو ثواب ملے گا، یہ مسئلہ الگ ہے۔ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، تو جو کرے گا اس کا ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کا گناہ اس کو ملے گا، تو دونوں مسئلے الگ الگ ہیں، ایک کا دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ تو روزہ رکھا ہے اس کا ثواب جو ملنا ہے وہ ملے گا۔ محمد شعیب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 4 امام میں سے کس کو فالو کریں؟ پہلے آپ تحقیق کر لیجیے اچھے سے، جو آپ کو مناسب لگے کسی ایک امام کو، کسی بھی ایک کو آپ فالو کر لیجیے، جو بھی آپ کے نزدیک بہتر آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو آپ چاہے شافعی کو مان لیں، حنفی کو مان لیں، حنبلی کو مان لیں، چاہے مالک کو مان لیں، یہ چاروں کو چارے مسلک اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہیں، ان کے اندر سارے مسائل مستنبط ہیں، لکھے ہوئے ہیں، مستخرج ہیں، تو کسی ایک کو بھی آپ مان لیں گے تو پورا دین آپ کو اس کے اندر مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کسی ایک کو بھی مان لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی چوائس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کو بھی مان لیں، لیکن جب ایک کے آپ اتباع کر لیں گے، پھر وہاں سے نکلنا آدمی چیک کرتا ہے۔ پھر ہمارے ایک دوست ہیں، تو ایک ساتھی ہیں، تو وہ چیک کرتے پھر رہتے، پہلے اہل حدیث ہوئے، پھر شافعی ہوئے، پھر حنفی ہوئے، اب وہ کچھ اور ہیں، تو یہ چیک کرتے پھرنا یہ درست نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، تو آپ کسی ایک کو بھی مان لیجئے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، محمد دلدار، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ بعض روایت میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا لکھ، اس نے کہا مولا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا کی ہسٹری، پوری کائنات کی آج سے لے کر کے قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کو لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا، کہاں؟ لوح محفوظ میں، جو ایک کتاب ہے اس کے اندر تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہیں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کر کے فرشتوں کے حوالے کرتے رہتے ہیں کہ اب معاملات یوں ہوں گے، اب معاملات یوں ہوں گے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ جی محبوب حسین کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا آنر غیر مسلم ہے، عید کے کپڑے دلواتا ہے، کیا پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں پہن سکتے ہیں، پہن لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں غیر مسلم بھی جو ثواب کی نیت سے یا اچھا سمجھ کرے کہ بھائی ان کی عید آ رہی ہے تو ان کو گفٹ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے، تو اس نیت سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو اس کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسیح اللہ رائے کہہ رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ حضور کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے، نہیں اس سے تو ثابت نہیں ہوتا، اس سے کیسے ہو جائے گا ثابت؟ یہ تو نماز کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے، اور یہ کوئی آج سے نہیں چلا آ رہا ہے، یہ حضور کے دور سے آ رہا ہے، یہ حضور نے فرمایا تھا، تو خام میں اگر آپ ثابت کرنے لیں گے تب تو کوئی بات نہیں ہے۔ السلام علیکہ، تو یہ تو نماز کا جزء، نماز میں ہم لوگ کہتے ہیں، چونکہ حضور نے تلقین فرمائی ہے کہ یوں کہو، التحیات یوں پڑھو، تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اب کوئی خام میں کان گھما کے پکڑنے لگے تو پکڑتا رہے بھائی۔ محمد آصف السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ایم محمد کہہ رہے ہیں روزے میں کچھ ایسا عمل ہوا جس سے مادہ منویہ ظاہر ہوا تو کیا قضا کفارہ لازم ہے؟ نہیں، کیا ہوا ہے اس کو بتائیے بھائی، کیا ہوا ہے؟ چونکہ
دیکھیے اگر خود سے ہاتھ سے نکالا ہے تو اس سے تو یعنی ہاتھ سے اگر منی نکالی ہے تو اس سے تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ایسے بیوی نے ہاتھ سے پکڑ کے نکال دیا ہے تو بھی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو کیا عمل ہوا ہے تھوڑی اس کی وضاحت کر دیجئے، کیونکہ اگر بیوی سے ہم بستری یا صحبت کر رہا تھا تو پھر دونوں لازم ہوں گے، قضا بھی کفارہ بھی. اچھا محمد آصف کیا کہہ رہے ہیں، کیا مرے ہوئے بچے کو قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا بچے کو، اور کہاں کریں گے. تو بچے کو مرے ہوئے کو قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا. محمد آصف معروف اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ان کا سوال نقل کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. رئیس خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، لیکویریا کی بیماری کے لیے کوئی عمل بتائیے. جی فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں تھوڑا اس سلسلے میں جو مجربات لوگوں نے اپنے بتائے ہیں یا کچھ طبی اعتبار سے کچھ طریقہ اگر مفید ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں یہ پوری مکمل ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا. فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے. محمد آصف کہہ رہے ہیں میرا سوال گیا آصف کے نام سے. اچھا ٹھیک ہے. جی فہد سیفی کہہ رہے ہیں میں نے حدیث سنی تھی کہ دفنانے کے بعد قبر پر اتنی دیر بیٹھنا چاہیے کہ جب اونٹ کا گوشت تقسیم ہو جائے. تو کیا قبر کے پاس بیٹھے مردے کے لیے سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی احادیث ہے کہ بھئی کم سے کم میت کے جو اعزا قریب ہے جیسے بیٹا بھائی وغیرہ جو یعنی جو قریبی رشتہ دار ہے تو ان کو تھوڑی دیر وہاں بیٹھنا چاہیے، وہاں رکنا چاہیے. چونکہ جیسے میت کو دفنایا جاتا ہے تو فوراً اس سے سوال و جواب ہوتا ہے اور میت کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میرے باہر مطلب قبر کے باہر میرے رشتہ دار موجود ہے، تو اسے ایک انسیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انسیت پیدا ہوتی ہے، اس سے گھبراہٹ اس کے اوپر طاری نہیں ہوتی. نیز وہاں بیٹھ کر کے ایسا ثواب کریں گے تو اس سے میت کا فائدہ بھی ہوگا. تو اس لیے بعض حدیث میں اس طرح کا عمل فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، جو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. محمد شعیب جزاک اللہ، جی شکریہ. محمد حافظ کہنے اگر عصر کی 3rd رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھی تو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی نہیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. فہد سیفی کہہ رہے ہیں کیا مردے کے لیے 1.25 لاکھ بار کلمہ پڑھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ بھائی حدیث میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے. 1.25 لاکھ کلمہ جو پڑھے جاتے ہیں تو اس میں حدیث میں تو فضیلت نہیں ہے. البتہ اگر آپ اتنا کلمہ پڑھ کر کے بخش دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. لیکن جو ایک مخصوص فضیلت بیان کی جاتی ہے 1.25 لاکھ کلمے کی تو وہ فضیلت ثابت نہیں ہے. باقی آپ 1.25 لاکھ پڑھیں، 2 لاکھ پڑھیں، 50 لاکھ پڑھیں، آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. بہرحال میت کے لیے فائدہ مند ہے. راج انصاری کہہ رہے ہیں روزے میں گانا سننے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی گانا سننے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ مکروہ ہو جائے گا. مکروہ کا مطلب یہ ہے چونکہ گانا سننا یہ حرام عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے. تو اگر روزے میں گناہ والے عمل کریں گے تو روزے کا ثواب کم ہو جائے گا. چونکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے. روزے کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہاں وہی ذکر کیا تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. یہ روزے کا فائدہ ذکر کیا. اور جب روزے میں بھی بندہ گانے سنے گا تو روزے میں کراہیت پیدا ہو جائے گی کہ بھئی جس چیز سے بچنے کے لیے روزہ رکھوایا تھا وہی چیز روزے میں کر رہا ہے، تو روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، باقی ٹوٹے گا نہیں. محمد شعیب کہہ رہے ہیں کینسر کی بیماری کا کوئی خاص دعا ہے کیا؟ نہیں جی بھائی یہ بھی میں دیکھ کے بتاؤں گا، فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے. باقی ہمارے بھائی کے پاس ہے اس سلسلے میں کوئی مجرب عمل لکھا ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا. چونکہ گئی بار بھی کسی نے پوچھا تھا کینسر کی بیماری کا، تو انشاءاللہ میں ان سے معلوم کر کے پھر اس سلسلے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے. جی زبی شیخ کریں کہ عقیقہ صرف ماں باپ کو ہی کرنا چاہیے یا نانا نے کر دیا ہو تو؟ جی نانا نانی بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، نانا نانی بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بس عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی طرف سے بچے کے نام سے جانور ذبح کر دیا جائے. اب ماں باپ کریں، نانا نانی کریں، دادا دادی کریں، ماموں کریں، جو چاہے کر دے بچے کے نام سے تو وہ عقیقہ اس کا ادا ہو جائے گا. جانور ذبح کر دیا، عقیقہ ہو گیا. محمد آصف جزاک اللہ خیر، جی شکریہ. بزم بیان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کیا مولانا مظاہر کو جانتے ہیں جو کہ سہارنپور کے ہیں؟ جی ہاں، مولانا مظاہر جو مشہور ہو رہے ہیں مولانا طارق جمیل کو نصیحت کرنے کے سلسلے میں، جی ہاں وہ میرے ساتھی ہیں، میرے درسی ساتھی ہیں. 2011-12 میں ہم نے ساتھ ہی میں مظاہر علوم جدید سے ہم نے دورہ کیا تھا، ساتھ ہی میں ہم نے وہاں سے عالم کورس مکمل کیا تھا، تو وہ میرے ساتھی ہیں. کئی بار ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ہاں چلیے، جب آپ نے ان کا تذکرہ کر ہی دیا ہے تو ساتھ میں اس کو بھی لے لیتے ہیں. جو آپ نے ہیڈنگ دیکھی ہوئی ہے آج کی ہماری ایک مولانا طارق جمیل کی کچھ غلطیاں، کچھ غلط باتیں. دیکھیں مولانا مظاہر نے ایک ویڈیو آپ سب نے وہ سنی ہوگی کہ انہوں نے جو ہمارے مسلمان بھائی ہندوؤں کی لاشوں کو جلا رہے ہیں ان کے رسم و رواج کے مطابق، اس کے اوپر ان کی وہ ویڈیو تھی اور انہوں نے مولانا کو الزام دیا تھا، مولانا طارق جمیل کو، کہ ان کے بیان کی وجہ سے لوگ ایسا کر رہے ہیں. تو میں نے اس کے رد میں ویڈیو بنائی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ الزام مولانا کو دینا غلط ہے، اور جو آپ دلیل بیان کر رہے ہیں، جو وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہودی کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ آپس میں جوڑ پیدا کر کے یوں کہنا کہ مولانا کی وجہ سے بنا رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے. ایسا نہیں ہے.
مولانا کو آپ کا الزام دینا غلط ہے، یہ میں نے اس وقت یہ کیا تھا۔ باقی انہوں نے جو باتیں کہی تھی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، ان کے میں جو ہے مخالفت نہیں کرتا ہوں کہ بھائی انہوں نے جو باتیں کہی تھی کہ بھائی غیروں کی لاشوں کو جلانا جائز نہیں ہے، بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں، شریعت بھی یہی کہتی ہے غیروں کی لاشوں کو جلانا جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، چونکہ یہاں یہ کہہ لیجئے کہ کسی جانور کو جلانے کی جب اجازت نہیں ہے تو ایک آدمی کو جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جلا کر کے عذاب دینا یہ صفت اللہ کی ہے، اللہ لوگوں کو جہنم میں عذاب دے گا جو ہے آگ کا، تو جلانا یہ اللہ کی صفت ہے، بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلائیں یا آگ میں جلا کر کے ماریں، تو اس لیے شریعت نے منع کیا، کسی کو جلانا جائز نہیں ہے، نہ زندوں کو اور نہ ہی مردوں کو، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جلانا یہ جائز نہیں ہے، غیروں کو بھی ان کی چتا کو آگ لگانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، غیر اپنے اعتبار سے کرتے ہیں وہ ان کا ٹھیک ہے، ان کا مسلک ہے، وہ کریں، وہ کرنا چاہیں ان کے لیے، وہ تو کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، جب انہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے تو وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، وہ کرتے ہیں تو کرنے دو، لیکن ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت قرآن و حدیث اور شریعت کو ماننے کے کسی ایک انسان کو، وہ چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اسے جلانا جائز نہیں ہے، تو جو لوگ یہ عمل کر رہے تھے وہ حرام کر رہے تھے، وہ گناہ کر رہے تھے، تو یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر بندہ یہی کہے گا کہ یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے، لیکن جو مولانا کو الزام دیا تھا اس وقت جو مولانا کہا تھا کہ مولانا آپ کے بیان کی وجہ سے لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو اس کا میں نے رد کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ مولانا کو غلط الزام دے رہے ہیں، آپ کو مولانا کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، آپ ایک اعتبار سے اجمالی اگر آپ اجمالی بات کرتے تو ٹھیک تھا، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بس ہم نے اسی بات میں مولانا کا دفاع کیا تھا، لیکن اللہ معاف فرمائے کیا ہو گیا مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ ان کے بعض بیانات امت میں فتنہ بن رہے ہیں۔ ابھی میں مولانا فضل احمد، ہمارے محترم دوست ہیں مولانا فضل احمد ناصری، جو جامعہ انور شاہ کے محدث بھی ہیں، وہاں حدیث وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے ایک کلپ عصر کے بعد اپلوڈ کی تھی، میں سن رہا تھا، تو اس میں مولانا طارق جمیل کی بہکی باتیں، یہ انہوں نے عنوان ڈالا ہوا تھا، تو میں سنا، میں بولا سنو تو صحیح کیا ہے، تو دو باتیں انہوں نے اس کے اندر نقل کی ہیں اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اپنا تبصرہ کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے۔ فضل احمد ناصری، مولانا فضل احمد ناصری کا وہ بیان اپنی جگہ بالکل درست ہے، دو باتیں انہوں نے وہاں پہ نقل کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مولانا نے سلمان خان کو، ارباز خان کو، ان کے والد سلیم خان کو، ان کا تذکرہ کیا، اور عید والے دن ان کا بیان وہ وائرل ہوا ہے، اور سلمان خان کو ایک اعتبار سے جنتی قرار دے دیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان فلمی ایکٹروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کو جیسے پیسے دیے جائیں یہ وہ کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے سلمان خان کی ایسی فلمیں بھی دیکھی ہیں کہ وہ مورتی کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، گنیش وسرجن، یہ دنیا بھر کے یعنی کفریہ شرکی اعمال ہم نے کرتے ہوئے اس کو دیکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے، تو اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے جس بندے کے یہ اعمال ہیں تو اس کو کافر کہا جائے گا، جو کفری عمل کرتا ہے، چونکہ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، دل کے اندر کیا چھپا ہے ہم کو نہیں پتا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے گا، لیکن جس بندے کو ہم یہ کفری شرک عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے ہم کہیں گے کہ یہ بندہ کافر ہے جب تک کہ سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا، تو اس طرح کی چیزیں ہم نے اس کو دیکھی ہیں۔ لیکن مولانا نے اپنے اس بیان میں کہا کہ چونکہ سلمان خان کے اندر دو صفتیں ہیں، ایک تو ماں باپ کا کہنا بڑا مانتا ہے، اور جو ماں باپ کا کہنا مانے وہ جنتی ہے، اور دوسرے سخاوت بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے، اللہ اگر اتنا کسی دوسرے کو دے گا تو وہ بھی سخاوتی کرے گا، اللہ اگر اتنا دے گا کسی دوسرے کو تو وہ بھی سخاوتی کرے گا، تو سخاوت بہت اچھی چیز ہے بہرحال، تو چونکہ سلمان خان سخاوت کرتا ہے تو اس لیے وہ جنتی ہے، مطلب نمازیں نہ پڑھے، عید کی نماز کبھی بھی نہیں پڑھی، پھر بھی وہ کیا ہے سیدھا جنت میں، تو ایک بندہ جس سے کفر شرک عمل ہم دیکھتے ہیں اس کو سیدھا اٹھا کر کے جنت کے اندر پہنچا دیا، ٹھیک ہے آپ کہیے۔ دوسری بات مولانا نے کیا کہی کہ میں اس کا فین ہو گیا، میں ان دو باتوں کی وجہ سے سلمان خان کا فین ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ ایک بڑی دنیا آپ کو جانتی ہے اور لوگ آپ کے فین ہیں، آپ تعریف کیجئے، اس سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، آپ تعریف کیجئے کسی بندے کی، کسی کے اندر کوئی خوبیاں ہیں آپ تعریف کریں، لیکن نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہ دیں، نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو نہ دیں کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ ہم اس کے کفر شرک عمل دیکھ چکے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، آپ خود کو نہ کہیں کہ میں اس کا فین ہو گیا ہوں، کیونکہ مولانا آپ ایک غلط آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں دنیا والوں کے اعتبار سے، دنیا والوں کے اعتبار سے، تو یہ دو چیز آپ کو نہیں بولنی چاہیے تھی، آپ کو تعریف کرنی تھی آپ کیجئے، آپ کو اس کی صفت بیان کرنی تھی آپ کیجئے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں لوگوں سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے اب اسی کی وجہ سے مولانا کو طعن و تشنیع کا جو ہے اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ ایک چیز آپ یہاں سمجھ لیجئے، میں بہت باریک پوائنٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ کرے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، اگر ہم لوگوں نے اگر آج تک جو مولانا طارق جمیل کو دیکھا ہے،
ہمیشہ ان کا ٹارگٹ جو ہے نا بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں۔ ابھی عامر خان سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی حج کے موقع پر، صرف 10 منٹ کے لیے بولا تھا، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹہ کیسے گزر گیا ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ عامر خان نے کہا تھا کہ صرف 10 منٹ ہے میرے پاس میں، آپ 10 منٹ بات کیجئے میں سنوں گا، لیکن مولانا جب بات شروع کی تو 2-3 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ تو مولانا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سیلیبریٹی کو ہدایت سے نوازا ہے۔ جنید جمشید ایک جیتی جاگتی اس کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے۔ جنید جمشید پہلے کیا تھے، پھر کیا ہو گئے، تو اس طرح کے ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ اور مولانا کا یہ ٹارگٹ ہے کہ جتنے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں سلمان خان کو سمجھانے جاؤں تو وہ میری بات نہیں سنے گا، بلکہ میں اس تک پہنچ بھی نہیں پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ہما شما جتنے لوگ ہیں اگر سلمان خان کو سمجھانے جائیں گے، اس تک پہنچنا چاہیں گے تو ہماری پہنچ نہیں ہوگی۔ ہم اگر بولیں گے بھی نا تو ہمارا بول بھی اس تک نہیں جائے گا، یا اس کو وہ اہمیت نہیں دے گا، وہ ان کو اہمیت نہیں دے گا۔ مولانا طارق جمیل جیسی بڑی شخصیت اگر سلمان خان کے بارے میں کچھ کہتی ہے، وہ ان کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو وہ سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی۔ اور مولانا کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے، آپ اس کی برائی بیان کریں گے، اسے کافر کہیں گے یا اسے اچھا کہیں گے؟ آپ انصاف سے بتائیے گا، اگر آپ کسی کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ اسے کافر کہیں گے، گستاخ کہیں گے، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں گے، یا اس کی تعریف کر کے اس کو اپنے سے قریب کریں گے؟ کیونکہ بندہ تعریف سے قریب آتا ہے۔ اگر آپ پہلے دشمنی کر دیں گے، کسی کو کافر کہہ دیں گے، وہ بولے گا لے بھائی پہلے مجھے جہنمی کہہ دیا، تو اب اس کے پاس جانے کا مطلب کیا ہوا؟ تو مولانا نے اس کی تعریف اس لیے کی تھی تاکہ آگے کسی موقع پر چل کر کے اس کو سمجھانا یا اس کو اچھی باتیں بتانا آسان ہو جائے، کیونکہ بندہ تعریف سے خوش ہوتا ہے اور قریب آتا ہے اور باتوں کو سنتا بھی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دینا چاہیے تھا، البتہ اس کی تعریف کر کے اسے دین کی باتیں سمجھانا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ مولانا طارق جمیل جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ تو ان کا یہ عمل درست ہے، اس اعتبار سے یہ درست ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر مولانا کہہ دیں گے کہ وہ تو اس کی کمائی حرام ہے، وہ تو کافر ہے، پھر اس کو کوئی سمجھانا جائے گا تو وہ سنے گا ہی نہیں، وہ سمجھے گا ہی نہیں۔ تو مولانا طارق جمیل جیسے شخصیات ایسا ہی کرتی ہیں، اور ان کو ویسا ہی کرنا بھی چاہیے، مولانا طارق جمیل جب اسے عامر خان سے مل کر کے آئے، خود ان کا بعد میں بیان آیا تھا کہ میں نے اس سے کبھی نہیں کہا کہ تو فلمیں چھوڑ دے، تیری کمائی حرام ہے، تو گنہگار ہے، تو مشرک ہے، تو کافر ہے، میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے اس کی تعریف کی، تو کتنا اچھا آدمی ہے، اپنی والدہ کو تو حج کرانے لے کے آیا، ٹرالی خود لے کر کے جا رہا ہے، چل رہا ہے، تو میں نے اس کی تعریف ہی کی۔ وہی وجہ تھی کہ اس نے مولانا کی 2 گھنٹے بیٹھ کر کے بات سنی ہے، 2 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں آ کر کے اس کی لائف میں کیا چینجز آئی ہے وہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی اچھائیاں آپ کو بیان کرنی ہی پڑے گی اپنے سے قریب کرنے کے لیے۔ تو اگر مولانا نے اس کی تعریف کر دی ہے تو اس سے ہم کو چڑ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی سمجھانے کا، دوسروں کو اپنے سے قریب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں جی، البتہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والی جو بات ہے کہ وہ جنتی ہے، نمازیں نہ پڑھے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، وہ جنتی ہے، تو وہ چیز مجھے بھی ہضم نہیں ہوئی ہے، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہی یہ بول دیا کہ میں فین ہو گیا، تو یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا، چونکہ اس سے لوگوں میں غلط امپریشن جائے گا کہ ہم خود مولانا کے فین ہیں اور مولانا کسی فلمی ایکٹر کے فین ہیں، تو اس سے غلط امپریشن جاتا ہے، غلط لوگوں کی سوچ بنتی ہے، تو یہ جملہ نکال دینا چاہیے تھا۔ باقی تعریف کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی جنت و جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اگر شرک عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھی بہتر یہ ہے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ بدکار عورت کو صرف اس لیے معاف کر دیا اور اس لیے جنت کے اندر اس کو پہنچا دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ مشہور حدیث اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو آپ سرچ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ بدکار عورت کو صرف اس لیے جنت میں بھیجا کہ چونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کس بندے کا کیا عمل پسند آ جائے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کس ذرا سے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کے فیصلے ہو جائیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر کے جنت میں جو ہے اس کو بھیج دے تو میں اور آپ اس کو روکنے والے نہیں ہیں، ہمیں حق بھی نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کس کے ساتھ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ اللہ ہی کو اختیار ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت و جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، ہم کو پیار و محبت سے سمجھانا ہی چاہیے۔ اور مولانا طارق جمیل نے وہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ تھوڑی تعریف کر کے ان کو اپنے سے قریب کر کے، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، یہ میں مولانا کا دفاع نہیں کر رہا ہوں اور غلط دفاع نہیں کر رہا ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں گا تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں، آپ مجھے بول سکتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں گا
جو 2 باتیں غلط ہوئی ہیں میں نے بتا دیا کہ یہ 2 باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی مولانا کو، ٹھیک ہے. تو یہ تھا پورا پس منظر، ٹھیک ہے، اس چیز کا جو ابھی مولانا طارق جمیل کا بیان آیا ہے. تو فضل احمد ناصری نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں ایک اور تھا، ایک اور مسئلہ تھا، اور پھر بعد میں ان کا تبصرہ تھا. دوسرا مسئلہ کیا تھا جو انہوں نے اس میں نقل کیا؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا، مولانا طارق جمیل کی آڈیو تھی، وہ ویڈیو تو میں نے نہیں دیکھی، آڈیو تھی، جس میں مولانا یوں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کے تعلق سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی لاشوں کا انتظام کرنے میں یا ان کو جلانے وغیرہ میں مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے. تو اگر مولانا نے واقعی یہ جملے کہے ہیں تو میں بھی ان کا مخالف ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی ان کا مخالف ہوں. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مولانا کو یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے، یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے مولانا کو. پہلے مولانا نے یہ جملے نہیں کہے تھے تو اس لیے ہم نے مولانا مظاہری کا رد کیا تھا، لیکن اب مولانا سے یہ جملے ہم نے سنے ہیں تو اب ہم مولانا کا رد کرتے ہیں، اور مظاہری جو ہمارے ساتھی ہیں ہم ان کے ساتھ میں ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم غلط بات کو غلط کہیں گے، صحیح بات کو صحیح کہیں گے، اور یہ ایک عالم کا حق ہے کہ جو صحیح ہو اس کو صحیح بولے اور جو غلط ہو تو اس کو غلط بولے. تو مولانا کی وہ آڈیو میں نے سنی جس میں انہوں نے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو میں بھی ان کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ غیروں کے مذہبی رسومات میں شریک ہوا جائے، یا ان کو غیروں کے جو بھی ان کے طریقے ہیں جلانے کے، یہ کرنے کے، وہ کرنے کے، اسلام ان میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے، علماء یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو جلانے کے لیے یا ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کو گڈھا کھود کر کے اس میں دفن کر دے، گڈھا کھود کر کے اس میں دفن کر دے، یہ مسلمانوں کو چاہیے. لیکن جلانا، ان کے مذہبی اعتبار سے رسومات ادا کرتے ہوئے ان کو آگ لگانا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو مولانا نے یہ جملے بولے ہیں تو اس کی ہم یہ مذمت کرتے ہیں، یہ بالکل بھی شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. نہ اسے انسانیت کہا جائے گا، نہ اسے ہمدردی کہا جائے گا. یاد رکھیے، اسلام سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے، اسلام سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کے ہمدردی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. لیکن پھر بھی اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ غیروں کے مذہبی امور میں، ان کے جنازوں میں یا اس میں شرکت کی جائے، اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو جس کی اجازت نہیں دی ہے اس کو ہم نہیں کریں گے، اس کی تائید بھی بالکل نہیں کریں گے، چاہے وقت کا کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ کہہ رہا ہو. تو یہ انسانیت تو ہو سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہو انسانیت ہے، تو یہ انسانیت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ مسلمانیت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو یہ 2 باتیں تھی جو مولانا فضل احمد ناصری نے اپنے بیان میں ذکر کی ہے، اور علامہ طارق جمیل کر کے لگایا ہوا ہے کہ چونکہ اس مسئلے میں انہوں نے بہت غلو سے کام لیا ہے تو انہوں نے بھی غلو کر دیا، مولانا سے ان کو علامہ بنا دیا. تو کئی ساری باتیں اور بھی انہوں نے بہرحال نقل کی ہیں. تو یہ 2 باتیں تھی، اور بیان اگر آپ دیکھیں گے ہیڈنگ میں نے بھی یہ لکھا ہے کہ مولانا طارق جمیل کی غلط باتیں. تو جو غلط باتیں تھی وہ بھی میں نے نقل کر دی ہے، جو صحیح ہے میں نے وہ بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا کچھ باتیں مولانا طارق جمیل کے تعلق سے. اس لیے اگر میری باتیں ان تک پہنچے تو بصد احترام، وہ میرے بزرگ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ جو بول رہے ہیں ایک بار اس کو سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، شرعی نقطہ نظر سے بھی اور اپنی انسانیت کے نقطہ نظر سے بھی، انسانیت کے نقطہ نظر سے بھی اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی. پہلے کسی بات کی جانچ پڑتال کر لیجئے کہ میرے اس بیان سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس کیا میسج جائے گا، پھر اس کے بعد زبان سے الفاظ ادا کیجئے. عربی کا ایک کہاوت ہے، مقولہ ہے، ان البلاء موکل بالمنطقی، کہ مصیبتیں معلق ہوتی ہیں بولنے کے اوپر. آدمی جیسا بولے گا، جتنا بولے گا، اسی کے اعتبار سے مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں. تو اس لیے بولنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ انسانیت، ہمدردی تو ہو لیکن اسلام نہ ہو. حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمدردی کی بات بھی بولے لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی. تو اس لیے مولانا سے بصد احترام میری یہ گزارش ہے، جو صحیح باتیں ہیں میں سپورٹ کروں گا، لیکن جو غلط باتیں ہیں ان میں بالکل سپورٹ نہیں کروں گا، بلکہ کوئی بھی عالم سپورٹ نہیں کرے گا. ہاں، جو ان کی بات ایسی ہے جو لوگوں کو غلط لگتی ہے، جیسے میں نے ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اس کی تعریف کیوں تعریف کی اس کی. تو ایک بات میں نے آپ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مولانا کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کا ذہن اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے، دماغ یہ ہوتا ہے، اس وجہ سے تعریف کر دی ہے. تو اس کو تو میں نے یعنی جہاں تک صحیح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن جہاں صحیح کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو بھائی ہم ہاتھ اٹھا دیں گے، اس سے آگے ہمارے بس میں نہیں ہے. پھر ہم غلط کا ساتھ نہیں دیں گے، وقت کا علامہ فہامہ کوئی کچھ بھی کیوں نہ ہو، پھر شریعت جو اصل ہے پھر ہم اسی کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مولانا طارق جمیل کے تعلق سے تھا. ان سے یہ بھی ایک گزارش ہے کہ بھائی وہ ذرا سوچ سمجھ کر کے بولا کریں، پہلے جانچ لیا کریں کہ میرے اس بیان سے لوگوں میں کیا نقطہ نظر جائے گا اور کیا ان کی سوچ اور تھنکنگ بنے گی. اس لیے بہرحال یہ باتیں تھی. چلیے اب چلتے ہیں اپنے اگلے اس کی طرف. جی کچھ لوگوں کے سوالات ہیں. اچھا جی، ہمارے پروگرام کو کتنا وقت ہو گیا ہے؟ 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گیا ہے. تو 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گیا ہے، بس اور 15 منٹ اور ہیں انشاءاللہ. میں 15 منٹ اور جواب دوں گا، پھر اس کے بعد ہمارا پروگرام مکمل ہو جائے گا. جی
چلیے آگے. اچھا فہد سیفی کیا کہیں، کیا مردے کے لیے سورہ بقرہ پڑھنے سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے؟ جی قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھا جائے مردے کے لیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی. عارف ڈونگرے پوچھ رہے ہیں شافعی امام کے پیچھے عید نماز کس طرح ادا کریں گے، اس کی شکل بیان کریں تفصیلا. جی جیسے وہ پڑھ رہے ہیں ویسے آپ پڑھ لیجئے، جیسے وہ پڑھ رہے ہیں ویسے ہی آپ پڑھ لیجئے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. ابو بکر کہہ رہے ہیں رمضان میں رات کو ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے تعلق سے فرمایا رات میں ہم بستری کرنا کیا ہے، حلال ہے. محمد کلیم خان اشراق کی نماز کی فضیلت بتائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشراق یعنی سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو بندہ وہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دن بھر اس کے کاموں کی کفالت کروں گا، دن بھر اس کے کاموں میں اس کی مدد کروں گا، ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے آگے چلیے. جی بزم بیان کہہ رہے ہیں کینسر کی دعا ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، شیخ مکی الحجازی کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی عمل کر کے دیکھ لیجئے. شیخ مکی الحجازی ہمارے محترم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اگر یہ وظیفہ بتایا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ مجرب ہی ہوگا، تجربے سے ہی ہوگا، تو اس لیے آپ یہ دعا پڑھ لیجئے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. جی ٹھیک ہے آگے چلیے. محمد شعیب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب لوگ بیماری میں ماسک لگا رہے ہیں، ماسک لگا کر بیماری نہیں ہو کیا؟ مسلمانوں کو یہ ماننا کیا ماسک، دیکھیں کوئی بھی ڈاکٹر آج تک یہ نہیں کہہ سکا ہے کہ ماسک لگانے سے بیماری نہیں ہوگی، ماسک لگانے سے بیماری نہیں ہوگی، کوئی بھی ڈاکٹر آج تک اس کو پروف نہیں کر سکا ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکے گا. بلکہ سب یہی کہتے ہیں ماسک لگایا تو بھی بیماری اگر آنی ہے آئے گی، اور نہیں لگایا تو بھی اگر آنی ہے تو آئے گی. یہ ماسک لگانے کے اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ماسک لگانے سے ہمارے منہ اور ناک سے جو ہوا نکلتی ہے جس میں بیکٹیریا یا جو جراثیم ہوتے ہیں، کیٹانو وغیرہ جو ہوتے ہیں، تاکہ وہ دوسرے تک نہ پہنچے، اس وجہ سے ماسک لگاتے ہیں. لیکن ماسک لگانے سے بیماری نہیں آئے گی تو ڈاکٹر نہیں کہہ سکے، ہم کہاں سے کہہ دیں گے. بہرحال جو بیماری پہنچنی ہے اللہ کی طرف سے وہ تو پہنچ کر کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عبد الواحد پٹیل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سلام پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں؟ سلام سے کیا پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سلام کے الفاظ مجھے بھیج دیجئے. کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں مجھے بتا دیجئے. اچھا آفاق انصاری کہہ رہے ہیں گھر میں بلی پالی ہے اور اس نے کسی کھانے کو جھوٹا کر دیا تو کیا وہ جھوٹا پاک ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جی حدیث میں بلی کے جھوٹے کو پاک کہا گیا ہے، بلی کے جھوٹے کو پاک کہا گیا کیوں؟ کیونکہ اس کا گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا، گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس لیے اگر کپڑوں سے ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، کھانے میں منہ مار دے تو وہ کھانا پاک ہے. البتہ جتنے حصے میں بال وغیرہ، چونکہ اس کے منہ پہ بال ہوتے ہیں تو آدمی کو کراہیت ہوگی، تو اتنا حصہ اگر آپ نکال کر کے پھینکنا چاہیں تو پھینک سکتے ہیں. جی بلکہ بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور کا جو صبح کا وضو کا پانی ہوتا تھا بلی اس میں سے پی کے چلی جاتی تھی اور حضور اسی سے وضو فرماتے تھے، تو اس لیے بلی کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے. محمد شعیب کہنے ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات سننا کیسا ہے اور جمہور علماء سے ان کا کیا اختلاف رہا؟ کچھ روشنی ڈال دیجئے. بھائی روشنی جو ہے فی الحال میرے پاس لائٹ نہیں ہے جو میں روشنی ڈالوں. بہرحال ڈاکٹر اسرار کے تعلق سے یہ ہے کہ علماء دیوبند کا نقطہ نظر ان کے تعلق سے یہ ہے کہ انہوں نے جو مودودی مولانا ابو العلا مودودی کا جو نقطہ نظر ہے، مطمع نظر ہے، وہی ان کا ہے، وہی ان کا ہے. ان کے بیانات میں کچھ غلط بیانیاں ہیں، باقی جو اصلاحی بیانات ہیں وہ سن سکتے ہیں. بہت سارے بیانات ہیں، میں بھی سنتا ہوں کبھی کبھی ان کے بیانات، تو بہت سارے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، اچھے بیانات ہوتے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس مسئلے میں آپ کو یہ لگے کہ یہ جمہور سے ہٹ کر کے کوئی الگ رائے ہے، جمہور سے ہٹ کر کے الگ رائے ہے، تو پھر اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کیجیے گا. بہرحال تفصیلی مسئلہ پھر انشاءاللہ بتاؤں گا کیا کیا ان کے نقطہ نظر ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں. بس میں بیان کریں وہ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، مولانا مظاہر صاحب نے آپ کا نام لیا. جی ہاں وہ میرے درسی ساتھی ہیں. جی مولانا مظاہر وہ میرے درسی ساتھی ہیں. اچھا مفتی صاحب سلام. پھر آپ کو بھی سوال ہے کہ بھائی سلام کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، مجھے ذرا بتا تفصیل سے. محمد حافظ کہہ رہے ہیں کوئی بڑے کیا کہہ رہے ہیں مبلغ حدیث بیان کی لیکن صحیح نہیں ہے، اس پر عمل کرنے سے گناہ ہوگا کیا؟ دیکھیں اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر اس پہ عمل، دیکھیں حدیث صحیح نہیں ہے، اگر من گھڑت ہے تو اس پہ عمل جائز نہیں ہے. من گھڑت حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، چاہے وقت کا کتنا بھی بڑا علامہ یا محدث بیان کیوں نہ کرے، ٹھیک ہے. لیکن جو حدیث ہے بھلے ہی ضعیف حدیث ہے تو ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، بہت زیادہ ضعیف نہ ہو. ضعیف ہے لیکن ضعف کم درجے کا ہے تو علماء نے اس کو قبول کیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ میں، تو ضعیف پر عمل کیا جا سکتا ہے جیسے صحیح پر عمل کیا جا سکتا ہے. ہاں من گھڑت ہے تو پھر عمل نہیں کیا جائے گا. محمد آصف کہہ رہے ہیں کیا ماسک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. من مات فی شہر رمضان هل یحاسب فی بعض روایت لا یحاسب، ٹھیک ہے بعض روایت میں ہے کہ اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا
بعض روایت میں ہے کہ صرف رمضان تک حساب نہیں ہوگا، بعض روایت میں ایسا بھی ہے کہ نہیں قیامت تک اسے حساب و کتاب نہیں ہوگا، لا یحاسب الی یوم القیامہ فی بعض روایات۔ محمد شیخ کہہ رہے ہیں مولانا طارق مسعود کے بیان سن سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان سن سکتے ہیں، آپ نے مولانا لکھ دیا، وہ مفتی ہیں بھائی، تو ان کے بیانات سن سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ بھی اپنے علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ شیخ عباد اللہ کہہ رہے ہیں مسجد میں اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو اس کا اعلان کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کوئی چیز مسجد میں مل جائے تو اس کا اعلان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، مختصر اعلان کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ مسجد کے گیٹ پر یا مسجد سے باہر اگر کوئی ایسا حصہ ہے، مسجد کے باہر اگر کوئی ایسا حصہ ہے کہ جہاں سے سب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو بہتر تو ہے تو وہاں کیا جائے، لیکن مسجد میں بھی بہرحال گنجائش ہے کسی چیز کے کھونے وغیرہ کا۔ راج انصاری کہہ رہے ہیں قرآن کو یاد کرنے کی فضیلت بتائیے مفتی صاحب۔ جی بھائی، جو حافظ قرآن ہو جائے تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اور ایسی بات حدیث میں فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن محفوظ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ بہرحال میرا 27 کو ایک بیان ہوا تھا قرآن کی فضیلت اور حافظ قرآن کی فضیلت کے تعلق سے، انشاءاللہ وہ آڈیو بیان ایک آدھ دن میں ان کو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، تو اس میں مزید آپ کو بہت ساری فضیلتیں مل جائیں گی۔ اچھا، حاجی ٹریڈرز کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت، کسی کی اگر قضا نماز ہو تو پہلے تہجد پڑھے یا قضا نماز؟ بھائی قضا نماز کو ادا کرنے کی پہلے کوشش کریں، چونکہ قضا نماز ذمے میں فرض ہے، اور جبکہ تہجد نفل ہے تو نفل نہیں پڑھیں گے تو چلے گا، لیکن قضا نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا گناہ ہوگا اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اچھا، بس میں بیان کریں، آج کل مولانا کا چینل بہت چل رہا ہے، مولانا مظاہر صاحب کا ویوز بھی بہت آ رہے ہیں۔ بھائی آنے تو لوگوں کو جو ہے نا اختلافی باتوں میں مزہ آتا ہے، تو اس لیے بہرحال وہ ان کا مقدر ہے، جس کو جتنا زیادہ ملے ٹھیک ہے، دیکھیے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی کو دیکھیں گے۔ جی بلال خان، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رادها عليك فإن المساجد لم تبن هذا۔ جی ہاں، یہ بھی حدیث ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ جو بندہ مسجد میں کسی چیز کے گمشدہ ہونے کا اعلان کرے تو اس کو دعا دو کہ بھائی تمہاری چیز تم کو نہ ملے، یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن بہرحال ضرورت کے پیش نظر بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ مسجد میں، چونکہ اگر وہاں اعلان نہیں کریں گے تو اور دوسری جگہیں ہمارے پاس نہیں ہیں کہ جہاں سے چیزوں کے گمشدہ ہونے کا اعلان کیا جائے، تو اس لیے بعض صورتوں میں بعض چیزوں کو علماء نے اجازت دی ہے، جیسے مسجد کے مائک سے کسی کے جنازے کا اعلان کر دینا، بھائی فلاں کی موت ہو گئی ہے، موت کا اعلان کر دینا، بچہ گم ہو گیا ہے اس کا، یعنی جو قیمتی چیزیں ہیں ان کے اعلان کی بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر اس طرح کی چیزوں کا اعلان کر دیا جائے مختصر طور پر، اس کی باقاعدہ اس کو رواج دے دینا یہ تو درست نہیں ہے، کبھی کبھار اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو بہتر ہے، البتہ بہتر وہی ہے کہ مسجد گیٹ پر یا باہر کوئی ایسا نظم قائم کرنا چاہیے۔ جی محمد ساجد کہہ رہے ہیں ایک امام صاحب نے تراویح میں قرآن پورا کرنا تھا، وہ 20 رکعت میں سورہ کافرون تک پڑھ دیا، باقی صورت نفل میں پڑھ دی، تو وہ قرآن تراویح میں پورا ہونا مانا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں ویسے تو نفل کے اندر سنت بھی آتی ہے، نوافل بھی آتے ہیں، نوافل میں سنت بھی آتے ہیں اور نوافل بھی آتے ہیں، تو بہتر تو ان کو یہی تھا کہ بھئی سورہ کافرون تک پڑھ دیے تو آخری رکعت میں 6-7 صورتیں بچی تھی وہ بھی پوری پڑھ دیتے۔ بہرحال امید یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کا ثواب ان کو پورا کا پورا مل جائے گا، امید تو یہی ہے۔ حبیب اللہ منڈل کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھروں میں رہنے والے چھپکلی کا پاخانہ پاک ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کپڑے میں لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ جی وہ پاخانہ پاک ہی کہلائے گا، چھپکلی کا پاخانہ کیا ہے، کوئی اتنا زیادہ تو ہوتا نہیں ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ بھی سوکھا ہوتا ہے، تو بہرحال اس کا پاخانہ پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کھانے کی اجازت دی جائے گی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے باقی۔ حبیب اللہ کہنا اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا تھا اور اس پر چھپکلی نے پاخانہ کر دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس نے اس وقت دیکھا نہیں بعد میں دیکھا، جی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کا پاخانہ ویسے بھی درہم سے بقدر درہم جو نجاست معاف ہے اس سے بھی کم ہوتا ہے، ذرا سا ہوتا ہے، تو اس لیے نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبد الوہاب پٹیل کہہ رہے ہیں آنکھوں مہی نور آنکھی لیا کون سے آنکھوں میں نور آنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ یا نورو یا نورو، بھائی میرا معمول ہے میں ہر نماز کے بعد میں یا نورو 11 مرتبہ پڑھتا ہوں آنکھوں کی روشنی کے لیے، تو اس لیے آپ بھی اس کا اہتمام کریں۔ تہجد کا کیا حکم ہے؟ بھائی سنت نماز ہے، جو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ محمد شعیب کہہ رہے ہیں نیک صالح بیوی کے لیے کوئی خاص وظیفہ بتا دیجئے۔ جی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے، امید ہے انشاءاللہ جو آپ کی مراد اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا، یہ مجربات میں سے ہے۔ راج انصاری کہہ رہے ہیں اور مولانا کی کیا فضیلت ہے؟ مولانا کی پہلے آپ عالم بننا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آفاق انصاری کہہ رہے ہیں کیا ضرورت پڑنے پر مسجد کی کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی مسجد کی چیزوں کو اپنے استعمال میں لانا
جائز نہیں ہے، مسجد کی چیزوں کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، باہر سے خریدا جائے۔ محمد شعیب کہہ رہے مفتی صاحب خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو آپ؟ بعد میں معلوم کیجیے گا فون پر، ٹھیک ہے، فون پہ معلوم کیجیے گا آفٹر ظہر، ظہر کے بعد میں۔ مفتی صاحب بلی کا جھوٹا تو مکروہ لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں۔ جی بھائی، مکروہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، مکروہ کا مطلب آپ تعریف کر دیں تو بات خود بخود واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مکروہ کا مطلب آپ خود اس کی تعریف کر دیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ جی ایم ایس محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب گھر میں رات کو جھاڑو دینا کیسا ہے؟ جی بھائی ضرورت ہے تو لگا سکتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں جھاڑو لگانے سے غریبی آتی ہے، محتاجی آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رات میں اگر ضرورت ہے، جیسے کھانا کھایا تھا کچرا پڑا ہوا ہے یا اور کہیں کچھ گندگی پھیل گئی ہے، تو بہرحال رات میں جھاڑو لگانا بلا شبہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے، لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ اغلاط العوام میں سے ہیں۔ شیخ عباد اللہ کہہ رہے ہیں نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے کیا پڑھنا چاہیے؟ بھائی دعا تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، وہ کچھ لوگ، بعض لوگ وہ دعا اور وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بعض لوگ جو پڑھتے ہیں، اب وہ کیا پڑھتے ہیں اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے، وہ مجھے بھی یاد نہیں ہے، بہرحال کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کی اجازت گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے آج کے کچھ سوالات، آج کے جو ہے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی سب حضرات سے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حق کہنے، صحیح کہنے، سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے اب اجازت دیجیے، چونکہ اور بھی کچھ ضروریات ہیں، کچھ اور تقاضے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اتوار ہی کے دن اور یہی ٹائم پہ، تو آپ کے جو سوالات رہ گئے ہوں تب پوچھ لیجیے گا، کسی کو ارجنٹ ہو تو واٹس ایپ پہ پوچھ لیجیے گا، فون کر کے پوچھ لیجیے گا، یا تو کسی ویڈیو کے کمنٹ میں سوال چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ میں دیکھ کر کے جواب دے دوں گا۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔